Ahista Ahista is a complete novel by Asya Reis Khan. So let's start it. अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा बंद होने के चंद सानिये बाद उसकी तरफ सलामती का पैगाम आया। नूर ने जवाबी सलामती भेजने की बजाय हाथ में पकड़े क्लच पे पकड़ मजबूत की, जिसमें आने वाले पलों में उसकी सलामती का दारोमदार था। घर से रुखसती के बाद से इस नए घर में पहला कदम रखने और फिर उस कमरे में पहुंचने के दरमियानी वक्फे में उसे कहाँ बिठाया गया, कब उठाया गया, क्या कहा गया, कौन कौन सी रस्में हुई, उसे कुछ भी याद नहीं था। इस दौरान उसकी सारी तवज्जो और कोशिश ये थी कि किसी तरह क्लच में पड़ी दवा के स्ट्रिप से 2-3 टिक्कियाँ निकाल कर निगल ले, जो ऐन रुखसती के वक्त ज़करिया ने उसके कानों में सरगोशी की शक्ल में धमाका करने के बाद उसके क्लच में रखी थी। मगर अब ये क़यामत खेस घड़ी सर पर आन खड़ी थी और वो दवाई खाना तो दूर क्लच खोल भी नहीं पाई थी। अमान ने उसका घूंघट उठाया तो वो सोचों में डूबी अपना निचला होंठ चबा रही थी। अमान ने घूंघट पीछे डालकर खंखार के गला साफ किया और नूर अटेंशन वाली पोजीशन में आ गई। कुछ ही देर पहले पुरसकून हुए सीने में फिर धड़ धड़ शुरू हो गई। एसी की ठंडक के बावजूद हथेलियां तक पसीने में भीग गईं। शिद्दत से उसका दिल किया कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुपट्टा फेंके और कमरे के बीच जाके खड़ी हो जाए। अरूसी लिबास, बिस्तर पे पड़े फूल, कमरे का ख्वाबनाक माहौल और सामने मौजूद जीता जागता वजूद सब उसकी वहशत में इजाफा कर रहे थे। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए गैर मुतवक्का होगा। अमान साफ लहजे और धीमी आवाज़ में मुखातिब हुआ और किसी हद तक शॉकिंग भी। अपनी गैर होती हालत के बावजूद भी नूर ने गैर इरादतन ही पट से आंखें उठा के उसे देखा। गैर मुतवक्का तो ये बिल्कुल था। वो उससे बहुत फासले पे बेड पे टिका हुआ था। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। उसकी आंखों में इस्तजाब देखकर अमान ने गोया अपनी पहली और अजीब बात की वजाहत की। मेरी बुरी आदतों में साफ गोई और ईमानदारी भी शामिल है। वो ज़रा सा मुस्कुराया। या इलाही खैर। नूर कुछ देर पहले वाला खौफ भूल गई। यहाँ तक आने के बाद वो अब वापस नहीं जा सकती थी। ये तो आप जानती हैं कि ये मेरी दूसरी शादी है, लेकिन आपको पहली शादी टूटने की वजह का इल्म नहीं है। नूर साकित इस तमहीद की वजह समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो किसी तरह इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड करके असल बात सुनना चाहती थी। अमान सीधे उसे देख के बात कर रहा था और नूर को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो पहली बार इतने करीब बैठे शख्स को बिना किसी होनी के खुद भी यूं तके जा रही थी। शादी के 3 माह बाद एक दिन हुमा ने कहा कि मैं उसे तलाक दे दूं, क्योंकि जिस शख्स से उसे मोहब्बत है वो वापस आ गया है और अब उन दोनों ने शादी करनी है। उस दिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसके वालिदैन ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी की थी, और ये भी कि उस वक्त वो इस कदर एमरजेंसी में इंडिया नहीं आ सकता था, और भी बहुत कुछ। वो लम्हा भर रुका। खैर, इस 3 माह के धोखे और फ़रेब के बाद दोबारा शादी करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता था। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में चंद लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत के आगे वो बेबस और मजबूर हो जाते हैं। 1.5-2 साल तक ना करने के बाद भी मुझे भी राबिया और ममा के आगे बेबस होना पड़ा। आप जहन में रखें कि मैंने ये शादी मजबूरी में नहीं की है, बस ममा और राबिया से मज़ीद वक्त तलब करना मुश्किल था। वही वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ। शादी की पहली रात दुल्हन से ये पहली बात अपनी उस अनोखी ख्वाहिश की सूरत में वो बड़े पुरसकून अंदाज में कर रहा था। वो बात करने से कबिल नौबस था, ना ही बात का इख्तिताम उसने बोझ उतरा के अंदाज में किया था। नई नवेली दुल्हन से उसने एक तवील तमहीदी तकरीर आगाज़ में ज़रा यहाँ वहाँ की और कुछ मजाज पुरसी भी ज़रूरी नहीं समझी थी। जब सीधे मुद्दा बयान हो सकता है तो फिर क्यों फजूल में अपना और मुकाबिल का वक्त और तवानाई बर्बाद करे। उसे पता ही नहीं चला पहली रात और पहली बात में ही दुल्हन उससे मुतासिर हो गई थी। उसकी साफ गोई और ईमानदारी का तो पता नहीं, लेकिन अमान का एतमाद उसे मुतासिर कर गया था। आप ममा और राबिया की पसंद और ख्वाहिश हैं, और यकीन करें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना
اور انہیں خوش رکھنا میری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ اگر مما بیمار نہ پڑتیں اور ایموشنل بلیک میل نہ کرتیں تو میں خود ذہنی طور پر تیار ہونے تک حامی نہ بھرتا۔ ذرا دیر پہلے ان کلمات کو ذہن میں ترتیب دیتے وقت اس نے مقابل کا رد عمل اور اعتراضات بھی سوچ رکھے تھے اور ان کے جوابات کے لیے بھی خود کو تیار کر رکھا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے لیے ظاہر ہے اس وقت اعتراض اور شدید رد عمل کے لیے کئی نکتے تھے۔ امان اپنی بات کہتے ہوئے اس کی طرف سے جوابی حملے کے لیے تیار تھا، لیکن تھینک یو اس کے بعد درمیان میں کاٹ کر نور کی زبان سے ادا ہونے والے ان دو لفظوں نے اطلاع دے کر اسے شاکنگ نیوز سنانے والے امان کو شاک کر دیا۔ امی کچھ نہیں ہوگا، سو جائیں آپ، کمرے میں ٹہل ٹہل کر ٹانگیں تھکاتی آصفہ کو ذکرا نے کوئی تیسری بار کہا۔ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلا دینی چاہیے تھی۔ آصفہ کی تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں موقع ہی نہیں ملا، ہر کوئی طاق میں تھا، ایسے میں کوئی دیکھ لیتا تو۔ لاشعوری طور پر آصفہ کی ساری توجہ فون کی طرف تھی، انہیں لگ رہا تھا بس ابھی فون کی رنگ ہوگی اور دوسری طرف چیختی چلاتی نور کی سانس ہوگی۔ ان کا احساس جرم رخصتی کے بعد گویا ایک دم جاگ گیا تھا۔ آخر انہوں نے ان لوگوں کو اندھیرے میں جو رکھا تھا، وہ اکیلی نہیں تھیں، مہمانوں سے بھرے گھر میں ہر کوئی اسی قسم کی خبر کا منتظر تھا۔ بہت سو کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نور بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی ہے۔ نور کا معاملہ خاندان میں کسی سے مخفی نہیں تھا۔ امی میں نے آپا کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، وہ سنبھال لیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ذکرا نے گود میں سوئی چند ماہ کی داریا کو بستر پر ڈالا۔ وہ سنبھالنے والی اور سمجھدار ہوتی تو رونا کس بات کا تھا۔ وہ تھک کر بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گئیں۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ پہلے ان لوگوں کو ساری بات بتا دی جائے، اور کچھ گھنٹے پہلے تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ انہیں علم ہے۔ رخصتی سے پہلے ذکرا نے اس کو دوائی کی سٹرپ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس کے سسرال والے لا علم ہیں، اور اب آصفہ کو ساری فکر یہی تھی کہ وہ سسرال میں پہلی بات یہی نہ کر بیٹھے کہ میرے گھر والوں نے آپ سب سے یہ بات مخفی رکھی ہے۔ آصفہ بڑی خالہ باہر سے آواز دیتے ہوئے اندر آئیں۔ 2:30 بج گیا، سونا کہاں ہے؟ بتا دو اب، کہیں سو جائیں۔ آصفہ اٹھ کر چادر درست کرنے لگی۔ انہیں اب نیند کہاں آنی تھی؟ انہیں نور کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا، اچھی یا بری۔ امان کی حیران شکل دیکھ کر نور نے دوبارہ کہا تھینک یو، اب کہ امان کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ تمہیں بھی کسی اور سے محبت ہے؟ وہ سارے تکلفات طاق پر رکھ کر تم پر اتر آیا۔ بالکل نہیں، نور نے زور سے انکار میں گردن ہلائی۔ تو یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی ہے؟ اس نے بے یقینی سے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ تقدیر دوبارہ وہی مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، نور کی نہیں نے اس کا چہرہ تاریک کر دیا۔ میرا مطلب ہے ہاں، یعنی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش میں اس نے مزید کنفیوژن پیدا کر دیا۔ نور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھیں، اس نے کلچ کھول کر دوا کی سٹرپ باہر نکالی۔ تم خودکشی کرنے والی تھی؟ لاحول بالکل نہیں۔ امان اب پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا پرسکون اور پر اعتماد امان غائب تھا۔ میری اچھی یا بری کسی بھی عادت میں صاف کوئی اور ایمانداری شامل نہیں ہے۔ کچھ منٹ سوچنے کے بعد نور مخاطب ہوئی تو امان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، آپ پلیز میری پوری بات سن لیں، پلیز۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جسے محسوس کر کے امان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض تھا، بس۔ اس کے جملوں سے اس کے تنے عضلات ڈھیلے ہوئے ہی تھے کہ بس پر پھر تن گئے۔ کچھ توقف کے بعد وہ آہستگی سے بولی، ایک طرح سے مجھے بھی آپ کی طرح بلیک میل کیا گیا ہے۔ تم بنا رکے ایک ساتھ ایک ہی بار میں پوری بات بتا دو۔ امان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنی بات کا ہر ممکنہ رد عمل سوچ رکھا تھا۔ بدترین صورتحال میں اس نے سوچا تھا زیادہ سے زیادہ دو تماچے پڑ سکتے ہیں، مگر یہ صورتحال تو تماچوں سے بھی بدترین تھی۔ آپ کی پہلی شادی راز نہیں ہے، لیکن آپ میرا راز نہیں جانتے ہیں۔ میرا بچپن سے طے شدہ رشتہ ٹوٹا، اس کے بعد خاندان اور جان پہچان والوں نے کبھی اس مقصد سے میرے گھر کا رخ نہیں کیا۔ کہیں بات چلی بھی تو آگے نہیں بڑھ پائی۔
ان شارٹ 28 سال عمر کے باوجود بھی میری کہیں شادی نہیں ہو پائی، تو اس کی وجہ میری میڈیکل کنڈیشن ہے، جسے ڈاکٹرز نے پینک ڈس آرڈر تشخیص کیا ہے۔ اس نے ایک ساتھ ایک بار اور ایک سانس میں بات ختم کی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتے ہوئے۔ اس کی نظریں امان کے جوتوں پر تھیں۔ کوئی میرے قریب آتا ہے یا چھوتا ہے تو پینک اٹیک آ جاتا ہے، امان بنا پلکیں جھپکے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے دلہناپے کے روپ پر بات کرتے ہوئے اداسی چھا گئی تھی۔ اندر مچی اتھل پتھل کے باوجود امان نے اس تغیر کو خوب محسوس کیا۔ یہ دوائی ڈاکٹر نے تجویز کی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ اس کے بعد میرا وہ حال نہیں ہوگا، یعنی پینک اٹیک نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، آپ بھی پلیز میرا یقین کریں کہ میں نے اسی شرط پر شادی کے لیے اقرار کیا تھا کہ آپ کی فیملی کو سب بتا دیا جائے۔ یہ تو مجھے رخصتی کے وقت علم ہوا کہ آپ اور آپ کی فیملی کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وقت صرف آپ کو ہی نہیں مجھے بھی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نور نے بات ختم کر کے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ امان کمرے میں ٹہلنے لگا تھا، اس کی نظریں بھی جوتوں سے ہٹ کر اس کے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگیں۔ آہ مما، ایک بار پھر ہم سب کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس نے دکھ سے سوچا۔ اس کا ذہن بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پہ بیٹھ گیا، اس کا دایاں پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کی ذہنی کشمکش کا یہ مظاہرہ نور کو ہلا رہا تھا۔ سفر کا آغاز سچ کے ساتھ کرنے کا اس کا فیصلہ برجستہ تھا۔ چند گھنٹوں قبل تک وہ مطمئن تھی کہ سب جانتے ہوئے وہ لوگ بارات لے کر آئے ہیں۔ رخصتی کے وقت ذکرا نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ بوم پھوڑا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں مشکل اور آفت کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا ورد کیے جا رہی تھی۔ امان کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہوا۔ الہی خیر، اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی اسے لگا وہ پل سے رات سے گزر رہی ہے۔ میں یہ سب مما اور رابعہ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اس شادی سے نارمل میرڈ لائف کی توقع نہ تمہیں تھی نہ مجھے، کم از کم فوراً تو نہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ہم دونوں کو وقت چاہیے تو ہم یہ فاصلہ قائم رکھتے ہیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان خلا میں اشارہ کیا، لیکن اس کمرے کے باہر ہمیں سب نارمل شو کرنا ہوگا۔ نور نے اسبات میں گردن ہلائی۔ امان بے یقینی سے اسے دیکھ گھور رہا تھا، پھر خود ہی سر جھٹک کر خود کو یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ انبلیویبل، خود کلامی کرتے ہوئے الماری کی طرف مڑا، کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کے دروازے کے قریب جا کے پلٹا۔ یہ شادی میں نے مما اور رابعہ کی خواہش اور خوشی کے لیے کی ہے، اور وہ دھوکہ یا فریب جیسے لفظ استعمال کرتے ہوئے رک گیا۔ یہ بھی ان کے لیے ہے، سو پلیز یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ہاں، وہ جو کب سے دم سادے کھڑی تھی، لمبی سانس خارج کر کے پلنگ پہ ڈھہ سی گئی۔ ذہن ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور زیور اور چوڑیاں اتارنے لگی۔ پہلا مرحلہ کسی بھی ہونی کے بنا ہی گزر گیا تھا، اور آئندہ کے لیے حادثات کے امکانات ٹل گئے تھے۔ جو خوف کسی عفریت کی طرح اس کے سر پہ منڈلا رہا تھا، وہ فی الحال ٹل گیا تھا۔ جذباتی تناؤ اور کشمکش بھی اب معدوم تھی۔ وہ بڑی دیر بعد پرسکون ہوئی تھی، مگر کب تک؟ اس نے آئینے میں خود سے سوال کیا۔ تھکا دماغ اب اور الجھنے کو تیار نہیں تھا۔ سستی سے جمائی لیتے ہوئے اس نے مزید سوچنے سے معذرت کر لی۔ میک اپ صاف کرنے کے بعد اس نے بیگ کھول کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکالے۔ اس نے شب خوابی کے لباس کی بجائے سادہ سا شلوار کرتا نکالا تھا۔ وہ بیگ بند کر رہی تھی، تب امان باہر نکلا۔ نور کی طرف دیکھے بغیر اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ گڈ۔ غسل خانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے نور نے دل ہی دل میں کہا۔ بڑے آرام سے کپڑے تبدیل کر کے وہ غسل خانے سے باہر آئی تو امان نے نماز پڑھ لی تھی۔ رہنے دیں۔ اسے جائے نماز اٹھاتے دیکھ کر نور نے روکا۔ میری بھی عشاء باقی ہے۔ امان نے جائے نماز ایسے ہی چھوڑ دی۔ نور نے نماز کی نیت باندھی تو امان نے بستر پہ لیٹ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف پشت کر لی۔ گڈ۔ نماز کے بعد وہ لمبی دعا کرنا چاہتی تھی، مگر نیند اس قدر غالب تھی کہ سوچ ایک جگہ مرکوز ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کر کے اٹھا کے رکھ دی۔ امان اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کے درمیان میں دیوار سے لگا بیڈ تھا۔ اس کی دائیں طرف غسل خانے کا دروازہ تھا۔ درمیان میں تقریباً 4 فٹ کی جگہ تھی۔ بیڈ کے بائیں طرف اتنے ہی فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ وارڈروب نما بڑی سی الماری تھی۔
اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پہ امان کا آفس بیگ، لیپ ٹاپ اور کتابیں وغیرہ تھیں۔ الماری اور پلنگ کے بیچ اتنی جگہ تھی کہ وہ آرام سے وہاں سو سکتی تھی۔ ابھی وہ جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ امان اٹھا، اس کے پاس سے گزر کے الماری کھولی اور اوپر والے خانے سے کمبل نکال کے پلنگ کے دوسرے سرے پائنتی پر ڈالا۔ کسی فلمی سین کی ضرورت نہیں ہے، بیڈ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے یہاں وہاں سو سکتے ہیں۔ اس نے پلنگ کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ نور ہنوز اپنی جگہ جمی تھی۔ کیسے؟ اس نے ہول کر دل میں سوچا، مگر امان جیسے اس کا سوال سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر امان کو غصہ آنے کی بجائے اس پر ترس آنے لگا۔ صالحہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ میں جس پوزیشن میں سوتا ہوں صبح اسی پوزیشن میں بیدار ہوتا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ اپنی جگہ لیٹ گیا۔ نور ویسے ہی کھڑی رہی۔ امان چند پل منتظر رہا کہ وہ دوسری طرف آ کر لیٹ جائے گی۔ لعنت ہے ایسی اچھائی پہ، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر قریب نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر نظر جمائے اس کی آواز خود بخود نرم ہو گئی تھی۔ اگر ہمیں اس طرح ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہے تو ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں ہے، سو ٹرسٹ می۔ نور نے وہ مشکل اقرار میں گردن ہلائی۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتا رہا۔ نور کو لگا وہ پھر کچھ کہے گا، مگر وہ لیٹ گیا۔ نور کی بھٹکتی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے کلچ پہ پڑی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور بنا پانی کے ہی ایک ٹکیا نکال کر نگل لی۔ ڈرتے ڈرتے وہ پلنگ کے بالکل کنارے پہ آ کے لیٹ گئی اور امان کی طرف پشت کر کے کمبل منہ تک تان لیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور بدن کانپنے لگا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانس لے کے خود کو قابو کرنے لگی۔ ڈارک یا نائٹ بلب؟ امان کا سوال آیا۔ ویسے تو اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، مگر اس خطرناک صورتحال میں اندھیرا بالکل نہیں۔ نائٹ بلب۔ نور کا جواب سن کے امان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس بند کیں اور نائٹ بلب آن کیا۔ اس قدر انوکھی پہلی رات کے باوجود بھی چند منٹوں بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف پشت کیے گہری نیند سو چکے تھے۔ بھابی، بھابی، نور نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں۔ رابعہ اس پہ جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ آپ کی بھابی کا فون آیا تھا، وہاں سے وہ لوگ نکل گئے ہیں، ناشتہ لے کے آ رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نور نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ رابعہ چلی گئی تو اس نے گھڑی دیکھی، 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ یا اللہ، اتنا بے خبر سوئی میں۔ وہ کمبل ہٹا کر پلنگ سے اتری۔ کمبل طے کر رہی تھی تب تولیے سے بال پونچھتے ہوئے امان غسل خانے سے باہر نکلا۔ بنا سوچے سمجھے ہی اس نے سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی بے اختیاری محسوس کر کے امان نے مزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خجل سی ہو کر اپنے ہینڈ بیگ میں ٹوتھ برش تلاش کرنے لگی۔ یہ تمہارے لیے تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے ایک لمبا سا باکس نکال کے امان نے اس کی طرف بڑھایا۔ نور نے باکس لے کر کھولا۔ اس میں نازک خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ نور نے باکس بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ امان الماری کھول کر کپڑے منتخب کرنے لگا۔ گھر سے بھابھی اور ذکرا کے ساتھ چاچا کی صدف اور پھپھو کی مائرہ بھی تھیں۔ سب کی ٹٹولتی اور جانچتی نظریں اسے غصہ دلا رہی تھیں۔ امان کا رویہ لیا دیا سا تھا۔ وہ رابعہ کے شوہر شہروز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذکرا اسے تنہائی میں لے جا کے بات کرنا چاہتی تھی۔ اشاروں کنایوں میں کتنی بار کہہ چکی تھی، مگر نور نظر انداز کر کے سب کے درمیان ہی بیٹھی رہی۔ جس طرح سب نے اسے اندھیرے میں رکھا تھا اور عین رخصتی کے وقت بتایا تھا، وہ بہت ناراض تھی۔ اسے یقین تھا ابو کو بھی اس طرح اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ جاتے ہوئے اس کو گلے لگا کر بھابھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ ویسے بھی امان، صالحہ اور رابعہ کے نارمل برتاؤ سے ان کی تسلی ہو گئی تھی۔ دوپہر ہونے کو آئی ہے، اٹھو اب، سب کھانا بھی بنانا ہے۔ ان سب کے جانے کے بعد انہیں یوں ہی جمے دیکھ کر صالحہ نے آ کے ٹوکا۔ رابعہ کے ساتھ اس کی 3 کزنز بھی تھیں، 2 خالہ زاد تھیں اور ایک پھپھو کی بیٹی۔ سارے رشتہ دار اسی شہر میں رہتے تھے اور سب حال سے ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ جلدی جلدی سب نپٹاؤ ورنہ شام ہال پہنچنے میں دیر ہوگی۔ شام میں ولیمہ تھا، وہ سب اٹھ گئیں۔ رابعہ کا 1 سال کا بیٹا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے میرے پاس دے دیں۔ نور نے گول مٹول سے عثمان کے سامنے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے نہیں، آپ کو تنگ کرے گا۔
بہت بدماش اور بڑے مزاج والا ہے یہ۔ رابعہ نے کاندھے پر ڈال کر تھپک کے اسے سلانے کی کوشش کی۔ جلدی جاتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ عثمان مچل مچل کر کاندھے سے اترنے میں مصروف تھا۔ اسے سونا نہیں ہے؟ نور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ آ جاؤ، ویسے راز کی بات ہے، بچے میرے پاس آرام سے بہل جاتے ہیں۔ نور نے عثمان کی زبان میں 2-3 باتیں کیں تو وہ لپک لپک کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھا؟ اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے وہ فخر سے رابعہ کو دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ میرے بیٹے کو مومانی پسند آ گئی ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر رابعہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نور اور عثمان کا شغل جاری تھا۔ امان، وہ اس کی دائیں کلائی میں جھولتے بریسلیٹ پر نظر ٹکائے تھا کہ صالحہ کی آواز پر چونکا۔ صالحہ اس کی محویت پر مسکرا رہی تھیں۔ وہ ذرا سا خجل ہو گیا۔ وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئیں۔ تم شہروز کے ساتھ جا کر ایک بار ہال کا چکر لگا آؤ۔ ولیمہ چونکہ دوسرا تھا اس لیے صرف خاندان والے ہی مدعو تھے اور خاندان ہی کافی لمبا چوڑا تھا۔ امان اور رابعہ کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر ایک تایا، ایک چاچا اور 2 پھوپھیوں سے ان کے تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ کئی اتار چڑھاؤ آئے تھے مگر ہر خاندان کی طرح کھٹاس اور مٹھاس کی آمیزش والے تعلقات اور رشتے قائم تھے۔ ننیال مختصر تھا، ایک خالہ اور ایک ماموں۔ ولیمے میں نور کا بھی سارا ہی خاندان مدعو تھا اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ولیمہ تو بہانہ تھا، زیادہ تر اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ہمیں آل از ویل شو کرنا ہے اور تم چہرے سے ہی ٹینس لگ رہی ہو۔ رابعہ ذرا دیر پہلے اسے امان کے بغل والی کرسی پہ بٹھا کے گئی تھی۔ امان کی بات پہ وہ اور پریشان ہو گئی۔ کیسے شو ہوگا آل از ویل؟ وہ سر اٹھا کر الٹا اسی سے پوچھ بیٹھی۔ نور کی فیملی نے اتنی اہم اور بڑی بات نہ بتا کے انہیں گمراہ کیا تھا، یہ فریب تھا اور اس کا غصہ ہونا لازمی تھا، مگر اسے پیچیدگیاں پسند نہیں تھیں۔ نہ زندگی میں نہ ذہن میں اس کی سوچ، مقصد اور ترجیحات ہمیشہ بہت واسعہ ہوتی تھیں۔ نور کی فیملی سے باز پرس اور ناراضگی کے اظہار کا خیال اسے بھی آیا تھا، لیکن فی الحال اس کی اولین ترجیح صالحہ اور رابعہ کی خوشی اور ان کا اطمینان تھا، اور پھر نور کی حق گوئی اور اپنے گھر والوں کی غلطی کا اقرار تھا جس نے اسے کسی بھی قسم کے شدید رد عمل سے روکے رکھا تھا۔ ہما کے فریب کے بعد اس کے لیے کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کرنا ناممکن تھا، لیکن جس طرح نور نے انجام کی پرواہ کیے بنا جرأت مندی سے اسے ساری بات بتا دی تھی، اس کی یہ جرأت حالات کو اس کے حق میں کر گئی تھی۔ امان پہلے ہی اس سے کچھ وقت مانگ چکا تھا، وہ چاہتی تو آرام سے ساری بات چھپا جاتی اور اوپر سے اس پر اس کی بات مان لینے کا احسان بھی جتا سکتی تھی۔ اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتی تھی، اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتی تھی، مگر اس نے پہلے مرحلے پر ہی سچ کا انتخاب کیا تھا۔ ایک حسین دھوکے کے بعد اس رشتے میں امان کے لیے سب سے ضروری اور اہم تھا شفافیت اور ایمانداری، اور نور نے پہلے مرحلے پر ہی ان دونوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے ہولتی نور نے آہستہ سے پوچھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی گمبھیر سرگوشی بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، پلکیں لرزنے لگیں اور ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے۔ اس طرح امان نے شہادت کی انگلی اس کے چہرے کے قریب کی۔ اس طرح شو ہوگا آل از ویل۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نور نے شکایتی نگاہ اس پہ ڈال کر سرخ ہوتا چہرہ جھکا لیا۔ امان نے ذرا سا جھک کے اس کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ یہ سارا منظر کتنی ہی آنکھوں نے دیکھا اور حیران ہو گئیں۔ اسٹیج کی طرف آتی علینا کو لگا پیروں کے نیچے کانٹے بچھ گئے ہوں۔ وہ ان اندیکھے کانٹوں پہ چل کے ان تک پہنچی۔ جوڑی تو بڑی شاندار لگ رہی ہے، اب اسے سنبھال کے رکھنا۔ نور کا تنقیدی جائزہ لے کر وہ امان سے مخاطب ہوئی۔ اس نے جواباً بڑی دلنشیں مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا لی۔ مزے ہیں تمہارے تو، کچھ لوگوں کو ایک بار بھی چانس نہیں ملتا اور تمہیں 2 بار حسین دلہنیں مل گئیں۔ سالوں کے تجربے کے بعد اس نے سیکھا تھا علینا کے مقابل خاموشی سب سے اچھا ہتھیار ہے۔ ویسے میں اس بار تمہاری قسمت پہ رشک کرنے کی جلدی نہیں کروں گی۔ چپتی نگاہوں سے نور کو دیکھتی علینا کا طنز اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ تم نے اسے بتایا اپنی پہلی بیوی کے بارے میں؟ وہ فرصت سے اسٹیج پہ جمے رہنے کے ارادے سے اوپر چڑھی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے یہی انداز علینا کو مزید آگ لگاتے تھے۔ علینا باجی، دور کھڑی رابعہ نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے آواز دے کر اسٹیج سے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔
تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ امان کو اپنی چھوٹی بہن پر بڑا پیار آیا۔ وہ اپنے طریقے سے ہمیشہ اسے الینا سے بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا، یہ وہ چنگاری ہے جو کبھی بھی کہیں بھی آگ لگانے میں ماہر ہے۔ امان کی بات پر نور نے اسٹیج سے اترتی الینا کو غور سے دیکھا۔ اس قسم کی چنگاریوں سے اس کا خاندان بھرا پڑا تھا اور اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان چنگاریوں سے بچنے سے ہی تعبیر تھا۔ کون ہے یہ؟ الینا سے نظر ہٹا کے نور نے امان سے پوچھا۔ کزن، تایا جان کی بیٹی۔ امان نے مختصر سا جواب دیا۔ تبھی مائرہ اور صدف آ گئیں۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ کل ہی پہلی دفعہ ملے ہیں۔ صدف عادت سے مجبور تھی۔ نور کے متعلق بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یوں ہی تنزیہ ہو جاتا تھا۔ اس کا کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے۔ مائرہ نے مسکرا کر صدف کے لہجے کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ورنہ نورالصبح کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ نور کے چہرے کا بدلتا رنگ امان سے مخفی نہیں تھا۔ اگر دو اجنبی شادی کے اگلے دن ہی آپ کو ماشاءاللہ کہنے پہ مجبور کر دیں تو یقیناً اس کا کریڈٹ دونوں کو ملنا چاہیے، کیوں نور؟ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگتا۔ امان کی بات اور پھر نور، وہ ہر جگہ نورالصبح ہی کہلاتی تھی۔ کبھی کوئی اس کا مختصر نام لیتا بھی تھا تو نور ٹوک دیا کرتی تھی۔ اپنی حیرت چھپانے کی کوشش میں مسکراتی مائرہ اور صدف کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ اس نے تائیدی تبسم لبوں پر سجا کر دونوں کا مزید دل جلایا۔ ان دونوں کو باقیوں کو سنانے کی جلدی تھی سو وہ رکی نہیں۔ تھینک یو۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا انجانے میں اس نے اسے کیسا سرخرو کیا تھا۔ میں اور رابعہ بھی اس قسم کے چند کزنز کو جھیلتے آ رہے ہیں۔ جانے سے پہلے امی ابو نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں تو اندر سرایت کرتی وحشت کو پوری توانائی سے پرے دھکیل کر وہ مسکرائی تھی۔ ابو کا مطمئن چہرہ دیکھ کر اس نے باقی سب سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی ملتوی کر دیا تھا۔ گھر کے سکون اور ابو کی خاطر ہی تو وہ سالوں سے دل پہ جبر کیے سب کے ساتھ نارمل رویہ رکھی تھی۔ اب بھی اس نے ابو کی خاطر لب سی لیے تھے۔ رابعہ اسے لے کے کمرے میں آئی تو وہ کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً رابعہ سے کافی بنانے کو کہا۔ ارے تو آپ آواز دے دیتے، وہ کافی کا طلبی تھا۔ اتنی دیر سے کیا میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ رابعہ فوراً ہی چلی گئی۔ جس طرح سے تم نے بریسلیٹ رکھا تھا مجھے لگا تھا کہ تم اسے نہیں پہنو گی۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے ولیمے کے واقعات ذہن میں دہراتے ہوئے وہ جو اس کی موجودگی فراموش کر بیٹھی تھی اس کی آواز پہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا یہ میرے لیے ہے۔ آئینے میں امان کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ حیرانی سے بولی۔ آپ نہیں چاہتے تو میں اتار دیتی ہوں۔ وہ بریسلیٹ کا لاک کھولنے لگی۔ نہیں، پہنے رہو، وہ جلدی سے بولا۔ یہ تمہارا ہی ہے۔ نور نے دوبارہ آئینے میں اسے دیکھا۔ اب وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم نہیں پہنو گی، مگر تم نے پہنا، مجھے اچھا لگا۔ اسے شاید یوں ہی حیران کر دینے کی عادت تھی یا یہی وہ ایمانداری اور اسٹریٹ فارورڈنس تھی جس کا اس نے اول روز ذکر کیا تھا۔ نور نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ رابعہ نے امان کو مگ تھمایا اور دوسرا اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے آپ کے لیے بھی بنائی ہے۔ پہلے میں چینج کر لوں؟ وہ کھڑی ہوئی۔ پہلے کافی لے لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ امان کی بات پر اس نے مگ تھام لیا۔ آپ عادت ڈال لیں بھابھی، بھائی کافی اور کافی پیتے ہوئے کمپنی کے بڑے شوقین ہیں۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کافی سے فارغ ہو کر کپڑے تبدیل کر کے جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ ہنوز موجود تھا۔ صالحہ ریٹائرڈ لیکچرر تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے جاب کے ساتھ ساتھ مزید تعلیم حاصل کی تھی اور کسی بھی رشتہ دار کی مالی مدد لیے بنا ہی دونوں بچوں کی پرورش کی تھی۔ ان کی اس درجے خودداری نے کئی لوگوں کو ناراض بھی کیا تھا۔ کسی نے اسے صالحہ کا غرور تو کسی نے اسے صالحہ کی بدمزاجی گردانا، مگر وہ مستقل مزاج رہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ لوگوں کے احسانوں تلے ان کے بچوں کی شخصیت دب کے رہ جائے۔ بعد میں ان کی اس مستقل مزاجی نے ہی ناراض رشتوں کو دوبارہ راضی کر لیا تھا۔ پھر امان کے لیے انہوں نے بھانجیوں اور بھتیجیوں کو چھوڑ کر کسی غیر خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا تو بنتے معاملات پھر بگڑ گئے۔ امان کی طلاق کے بعد صالحہ کی کوششوں سے پھر فاصلے مٹ گئے تھے۔ نور کا رشتہ بھی تائی جان کے کسی جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ صالحہ اور رابعہ ان کے ہنی مون کے پیچھے پڑی تھیں۔ چونکہ یہ چٹ رشتہ اور پٹ شادی والا معاملہ تھا، اس لیے امان کے پاس کافی مضبوط بہانہ تھا کہ شارٹ نوٹس پہ اسے لمبی چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔
اس لیے فی الحال یہ معاملہ امان کی لمبی چھٹی ملنے تک آگے بڑھ گیا تھا۔ آج شام میں بھابھی نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ ناشتے کے دوران صالحہ نے کہا، ولیمے کے 2 دن بعد سے ہی امان آفس جا رہا تھا، ہمیں بھی بلایا ہے؟ شہروز نے پوچھا۔ وہ بھی اسی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ چونکہ رابعہ ابھی صالحہ کی طرف ہی تھی تو وہ بھی آفس جانے سے پہلے ناشتہ ادھر ہی کرتا تھا۔ رابعہ کے ساس اور سسر ان دنوں بڑے بیٹے کے پاس شارجہ میں تھے۔ ہاں، خاص طور پہ تمہارا نام لیا ہے، صالحہ کی جگہ رابعہ نے جواب دیا۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ شہروز اس قسم کی فیملی گیدرنگ سے دور بھاگتا تھا۔ امان، تم نورس صبح کو وہاں سے اس کی امی کی طرف ڈراپ کر دینا۔ صالحہ امان سے مخاطب ہوئی۔ آصفہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے نورس صبح کو رہنے دیں، اور سچ بھی ہے، ابھی تک نورس صبح وہاں رہنے کے لیے گئی ہی نہیں ہے۔ تائی امی کی طرف جانا ضروری ہے، کوئی بہانہ بنا دیں۔ کیوں؟ بہانے کی کیا ضرورت؟ اور یہ دعوتیں تو ابھی چلتی رہیں گی، دیکھتے ہیں۔ امان کا انداز ٹالنے والا تھا۔ بھائی انکار نہیں کریں، چلیں، کیوں نہ جا کے خواہ ایشو بنانے کا موقع دیں، رابعہ نے کہا۔ امان صرف سر ہلا کے رہ گیا۔ چلو مجھے بھی راستے میں اسٹیشن ڈراپ کر دینا۔ وہ کھڑا ہوا تو شہروز بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے جانے کے بعد نور نے ٹیبل سمیٹا۔ عثمان اٹھ گیا تو رابعہ اس میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے کام کرنے سے روکتی تھیں کہ کچھ دن آرام کر لو، پھر تمہیں ہی کرنا ہے، مگر وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ وہ دونوں ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھیں۔ دونوں بہن بھائی ماں سے بہت قریب تھے۔ ان تینوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صالحہ اسے امان کے ددیال والوں کے متعلق بتا رہی تھیں، تبھی ان کا فون بجا اور ایک رنگ کے بعد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ صالحہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور ایک نظر اسکرین پہ ڈال کر فون واپس رکھ دیا۔ یہ امان کی بڑی پکی اور پرانی عادت ہے۔ صالحہ نے اس کی الجھن دور کی۔ جب بھی گھر میں کوئی بات ادھوری چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر اس کا جواب مثبت ہو تو یوں ہی فون پہ 2 رنگ دیتا ہے۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بھابھی کے یہاں ڈنر پہ جانے کے لیے یہ اس نے ہاں کہا ہے۔ صالحہ کو وضاحت کرنی پڑی۔ یہ اس کا مخصوص سگنل ہے، کالج کے زمانے سے اس کی عادت ہے۔ تم اپنا بیگ تیار کر لینا، کچھ دن رہ آؤ اپنی امی کے یہاں۔ ساس بڑی محبت سے آفر کر رہی تھی، مگر اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ تایا جان کی فیملی بھی اندھیری مشرق میں ہی رہتی تھی، اس لیے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ امان کے آفس سے آنے کے بعد صالحہ نے اسے اور رابعہ کو تیار ہونے کو کہا تو وہ کپڑوں کے انتخاب میں مدد کے لیے رابعہ کو ساتھ لے کے آئی تھی۔ وہ دونوں الماری کھولے یہ نہیں وہ کر رہی تھیں کہ پیچھے سے امان کی آواز آئی، گرین کلر پلیز۔ وہ دونوں چونک کے پلٹیں۔ رابعہ تو کھل اٹھی تھی۔ اسے اس قدر انوالو دیکھ کر اس کے اندیشے دور ہو رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے نہیں بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھاری بھرکم گہرے سبز رنگ کا ڈریس نکال کر ہینگر اسے تھما کر رابعہ چلی گئی۔ اس نے ایک نظر ڈارک گرین ڈریس پہ ڈالی اور پھر امان کی سمت دیکھا۔ وہ لا تعلق سا اپنے فون پہ جھکا ہوا تھا۔ صالحہ ان کے ساتھ تھیں جبکہ شہروز اور رابعہ اپنی کار سے آئے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سیٹ بیلٹ نکالنے میں وقت لگایا تاکہ صالحہ پہلے اتر جائیں۔ صالحہ اتر کر آگے بڑھ گئیں تو وہ امان کی طرف مڑی جو دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ مایوس ہو گئی۔ امان سے بات کرنے کا آخری موقع بھی گیا، تبھی اس کی طرف کا دروازہ کھلا۔ امان دروازہ تھامے اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہو۔ مجھے امی کے یہاں رکنا نہیں ہے۔ بڑی دیر سے وہ دل ہی دل میں پریکٹس کر رہی تھی، مگر اب اس ترتیب میں الفاظ بلا سوچے سمجھے ہی نکلے تھے۔ ہم امی ابو سے مل کے واپس آ جائیں گے۔ میں یہ مما سے نہیں کہہ سکتی۔ اگر آپ… اس نے امان کو دیکھا۔ وہ دور لابی میں دیکھ رہا تھا جہاں تائی امی کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے علینا بھی نیچے آئی تھی۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ امان دروازے پہ ہاتھ رکھ کر نیچے جھکا۔ میں کیا؟ اگر آپ مما سے کہہ دیں کہ آپ نہیں چاہتے میں وہاں رکوں تو… وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی چلو، سب ہمارے لیے رکے ہیں۔ سیدھا ہو کر اس نے نور کو باہر آنے کی جگہ دی۔ وہ چپ چاپ اتر آئی۔ لفٹ کے قریب وہ سب ان دونوں کے لیے رکی تھیں۔ ماشاءاللہ۔ قریب آنے پر تائی امی نے باقاعدہ دونوں کی بلائیں لے ڈالیں۔ عرصے تک صالحہ کے لیے دل میں کدورت رکھنے کے بعد اب ان کا دل صالحہ کے لیے صاف تھا۔ پچھلے سال ان کی لمبی بیماری نے انہیں صالحہ کے خلوص اور بے غرضی سے جیسے پہلی بار متعارف کرایا تھا، اور ان دنوں صالحہ کو امان کے لیے پریشان دیکھ کر ہی انہوں نے اپنے جاننے والوں سے امان کے لیے کوئی اچھی لڑکی بتانے کو کہا تھا۔
ہاؤ پریڈکٹیبل۔ نور کو گرین کلر میں ملبوس دیکھ کر علینا استہزائیہ بڑبڑائی۔ ایک وقت تھا اس کی ہر چیز اسی رنگ کے شیڈز میں ہوا کرتی تھی۔ تایا جان بیٹا، بہو اور ان کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے۔ علینا شادی شدہ تھی۔ اس کے شوہر کی جاب ابوظہبی میں تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، 4 سالہ زونا۔ علینا سے چھوٹی سفینہ بھی شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں رہتی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر گپ لگانے کے بعد صالحہ اور تائی جان نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ بھابھی بھی اپنے دونوں بچوں کو سلانے کے لیے چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد عثمان بھی نیند کی وجہ سے چڑ چڑ کرنے لگا تو رابعہ اسے لے کے اندر چلی گئی۔ مرد حضرات کی اپنی الگ محفل جمی تھی۔ تنہائی ملتے ہی علینا نے اس کا وہ انٹرویو لینا شروع کیا کہ وہ گھبرا گئی۔ کالج کا نام، گریجویشن کا مضمون، ماسٹرز ریگولر کیوں نہیں کیا، صالحہ نے کیا زیور دیا اور امی نے کیا، رونمائی میں کیا ملا، اس سے پہلے چھوٹی ذکرہ کی شادی کیوں ہو گئی، تابڑ توڑ سوال۔ اور اس پہ علینا کی ایکس رے جیسی نظریں۔ دور بیٹھے امان کو بھی اس کی حالت پہ رحم آ گیا۔ تمہاری تو یہ پہلی شادی تھی، پھر تم نے ایک طلاق یافتہ کے لیے ہاں کیوں کی؟ علینا کے سیدھے سوال پہ اس نے لبوں پہ زبان پھیری۔ تم دونوں میری بیوی کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ وہ بر وقت پہنچ گیا تھا۔ علینا آپ بھی موجود ہوں اور نئے بندے کی ریگنگ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر سے چپ بیٹھی سفینہ نے آواز کھولی۔ میں ذرا نور الصبح سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی تو یہ پہلی شادی تھی، پھر اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ علینا ہی کیا جو موقع گنوا دے؟ ہاں بتاؤ۔ امان نے اس کی آنکھوں میں اپنی نظر الجھائی۔ نور کو لگا مسکرا کر استفسار کرتے اس نقاب کے پیچھے امان دم سادھے اس کے جواب کا منتظر ہے۔ جانے انجانے میں ہی صحیح امان نے مائرہ اور صدف کے سامنے اس کا برم رکھ کر ایک بہت بڑے مسئلے کو خاندان بھر میں پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ نور نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر علینا کو دیکھا۔ میری شادی میں کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ مجھ سے چھوٹی ذکرہ کی شادی ہو گئی اور امان کی شادی ہو کر بھی ختم ہو گئی۔ یہ سارے بہانے اس لیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا نصیب تھے۔ جیو بیوی، امان نے دل میں نعرہ لگایا۔ اوہو، سفینہ نے آنکھیں گھما کے کہا تو علینا پہلو بدل کے رہ گئی۔ بیٹا، زونا سو گئی ہے، اسے اندر لے جاؤ، تایا جان نے علینا سے کہا۔ زونا موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے نانا کے زانوں پر سر رکھے سو گئی تھی۔ علینا خود نہیں اٹھی بلکہ سفینہ کو بھیج دیا۔ امان بیٹا، تم نکلو نور الصبح کو لے کے۔ صالحہ نماز سے فارغ ہو کے آ گئیں۔ میں رابعہ اور شہروز کے ساتھ چلی جاؤں گی، دیر مت کرو ورنہ نور الصبح کو ڈراپ کر کے تمہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ علینا نے پوچھا۔ نور الصبح اپنی امی کی طرف جا رہی ہے، کچھ دن رہ آئے گی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہاں رہنے کے لیے نہیں گئی ہے، بس مل کے آ جاتی ہے۔ مما، رہنا ضروری ہے کیا؟ کل سنڈے ہے، ہم کل جا کر مل آئیں گے۔ کیوں نور؟ جو آپ کہیں۔ وہ جو کار میں اس کے کچھ نہ کہنے پر مایوس ہو گئی تھی، خوش ہو گئی۔ ارے بیٹا، اس کی امی نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے کہ نور الصبح کو چند دن کے لیے بھیجوں۔ کوئی بات نہیں مما، امان نہیں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو میں امی سے بات کر لیتی ہوں، کل ہو آئیں گے۔ مبادہ مزید بحث کے بعد ارادہ بدل نہ جائے اس لیے وہ اپنی بات کر کے فون کا لاک کھولنے لگی اور ابو کا نمبر لگا کر وہ دور ہٹ گئی۔ ابو ہی تھے جو اس وقت کوئی سوال یا تکرار نہیں کریں گے بلکہ امی کو بھی مطمئن کر دیں گے۔ اس کے بعد علینا کو چپ لگ گئی تھی۔ یہ تو انصاف نہیں تھا اس کو ٹھکرانے اور تڑپانے والا مزے لٹے۔ وہ عموماً عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، مگر آج وہ نماز کے بعد پلنگ کی پائنتی پر اس طرح بیٹھی تھی کہ دوسرے سرے پہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے امان کی طرف نہ تو اس کی پشت تھی نہ ہی اس کا پورا چہرہ امان کی سمت تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ امان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ تھینک یو، آپ نے مما سے میرے نہ رکنے کے لیے کہا۔ وہ پوری امان کی طرف گھوم گئی۔ تم وہاں رکنا کیوں نہیں چاہتی؟ جہاں تک میری نالج ہے اپنے پیرنٹس کے گھر رکنے یا رہنے کی اجازت نہ ملنا کئی فساد اور جھگڑوں کی وجہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں امی کے یہاں جانا نہیں چاہتی یا میں کسی سے بیزار ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ ایک دم ہی اسے خیال آیا کہ امی کی طرف نہ رکنے کی کیا کیا وجوہات امان کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بے ساختگی کو امان نے انجوائے کیا اور مسکرا دیا۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، میری پھپھو ہمارے فلور پہ ہی رہتی ہیں۔ تایا اور چاچا ہماری بلڈنگ میں ہی لیکن الگ فلور پر ہیں۔ خالہ اور ماموں بھی قریب ہی ہیں۔
ابھی چونکہ مزید ایک ہفتہ اسکول کی چھٹیاں باقی ہیں تو شادی میں شرکت کے بعد سے سارے کزنس ابھی تک اپنے میکے میں ہی ہیں، اور وہاں جا کے رہنا مطلب ان سب کے سوالوں اور باتوں کا سامنا کرنا، سب کے لیے، جس کے لیے میں فی الحال بالکل تیار نہیں ہوں۔ امان کے متعلق اسے یہ پتہ تھا کہ امان کا پسندیدہ رنگ سبز ہے اور مشروب میں کافی پسند ہے، لیکن وہ جانتی تھی ان سب کا تجسس اور تفتیش مشروب اور رنگ تک محدود نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی کزنس اور ذکرا کو اس قسم کے اجلاس نپٹاتے دیکھ چکی تھی۔ امان نے لمبا سا کیا تو نور نے اس کی طرف دیکھا۔ اور بھی کوئی بات ہے؟ وہ چہرے پڑھنے میں ماہر تھا یا پھر یہ کمال نور کے چہرے تک محدود تھا؟ علینا باجی کا رویہ اور سب سے مختلف کیوں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ علینا باجی؟ تم اسے علینا کہہ سکتی ہو؟ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ بقول علینا اسے مجھ سے محبت تھی۔ پھر؟ وہ خاموش ہو گیا تو نور نے پوچھا۔ محبت تو دور، وہ میری پسند بھی نہیں بن سکی۔ کیوں؟ اتنی پیاری تو ہے وہ ذرا حیران ہوئی۔ بے شک وہ پیاری ہوگی، لیکن مجھے اس میں نہ پہلے دلچسپی تھی نہ آ جائے۔ امان نے دیکھا وہ مطمئن نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اور لکھا تھا، علینا کا نیچر بہت بولڈ اور لاؤڈ ہے۔ ابھی جو تم دیکھ رہی ہو وہ اس سے بھی زیادہ جارح ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود مجھے پرپوز کیا تھا، میرے انکار کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں تھک ہار کے مان جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہیں نہیں چھوڑا، کالج، گھر، آفس، ہر جگہ میرا پیچھا کیا، ہر جگہ مجھے تنگ کیا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آخر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر تائی امی کو مما سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ عام حالات میں مما شاید مان جاتی، لیکن اس کی خودکشی کی کوشش تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ مما نے تائی جان سے صاف کہہ دیا کہ انہیں اس قدر ناعاقبت اندیش، خود غرض، خود پسند، امیچور لڑکی بہو کی صورت میں کسی حال قبول نہیں ہے۔ خیر، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تایا جان تائی امی نے ایسی جگہ اس کی شادی کی کہ وہ شہر تو کیا مستقل اس ملک سے باہر رہے، مگر وہ ہر 1.5-2 ماہ بعد آ جاتی ہے۔ اسے اب بھی میری زندگی میں بڑی دلچسپی ہے۔ ہر معمولی چھوٹی بڑی بات پر اس کی نظر رہتی ہے، پھر وہ اپنی منطق لگا کر اسے سارے خاندان میں نشر کرتی ہے۔ ہما کے وقت اور اس کے بعد بھی اس نے یہی سب کیا۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مما اور رابعہ کو یہ ساری باتیں بہت افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے اب میں اسے معمولی چھوٹا یا بڑا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ سو پلیز تم بھی اب ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا۔ نور علینا کی ہر بات اور حرکت اس نئی اطلاع کی روشنی میں دوبارہ سوچ رہی تھی۔ ویسے تم نے آج اسے بہت اچھا جواب دیا۔ وہ لمحہ یاد کر کے ایک بار پھر اسے مزہ آ گیا۔ تھینکس۔ نور نے ایک تبسم اس کی سمت اچھال کر اس کا شکریہ قبول کیا۔ اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مما نے صبح تمہیں میرا روڈ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اماں نے نائٹ بلب آن کر کے لائٹس بند کر دیں۔ اوہو، اماں کہہ رہی ہوں، امان نے نائٹ بلب آن کر کے لائٹس آف کر دیں۔ وہ پہلی رات سے اب تک ہر رات اینٹی انگزائٹی دوائی لیتی تھی۔ آج پہلی بار اسے یاد ہی نہیں رہا کہ سونے سے قبل دوائی کھانی ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ امی کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر سے الماری کھولے کھڑی تھی۔ آخر امان کو بولنا پڑا، جلدی، مما نے لیٹ نہ ہونے کی تاکید کی ہے۔ آج بھی کوئی خاص کلر؟ وہ الماری کا پٹ ہاتھ میں پکڑے پیچھے مڑی۔ امان ہنس دیا۔ وہ اہتمام صرف تایا جان کے گھر کے لیے تھا۔ آج تم اپنا فیورٹ کلر پہن لو۔ تایا جان کا گھر یا علینا؟ نور نے دل میں سوچا۔ سرخ ہلکے کام والا کرتا شلوار لے کر وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ تو گرین کلر پسند ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ فیورٹ کلر ریڈ؟ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے امان نے دل میں سوچا۔ ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر آنے کے بعد امان نے نور کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وہ کنڈیشن؟ نور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ پینک ڈس آرڈر؟ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ نور نے بغور اسے دیکھا۔ کیا میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو کبھی کسی سے نہیں کہا؟ اس نے امان سے سچ کہنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کیا تھا، بس لمحہ بھر میں ہی اس نے طے کیا تھا کہ وہ ابتدا جھوٹ سے نہیں کرے گی، اور اس کا وہ لمحاتی فیصلہ کئی سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں سے بہتر ثابت ہوا تھا۔ اگر تم بتانا چاہو تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ وہ سوچ میں غرق محسوس ہوئی تو امان نے سامنے سے نظر ہٹا کر لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کے اس نے خود سے عہد کیا، جب ابتدا سچ سے کی ہے تو اب اس بندے سے ہمیشہ سچ ہی کہنا ہے۔
بہت دھیرے سے اس نے پہلی بار یہ سب کہنے کے لیے اپنی زبان کھولی۔ وہ 8ویں کلاس میں تھی۔ پچھلے دنوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اسکول کا بہت ناکا ہوا تھا۔ وقفے کے دوران وہ ان چھٹیوں کا ادھورا کام مکمل کر رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس سے 2 کلاس سینئر پھپھو زاد مبشر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نور الصبا، اس نے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا؟ سر اٹھا کے اسے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ قلم چلانے لگی۔ آئی لو یو۔ قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ کھڑی ہو گئی۔ ذہن ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے واقعی وہ الفاظ سنے ہیں یا کانوں کو دھوکا ہوا ہے؟ کلاس خالی تھی اور مبشر موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی پکڑی، اس کی ہتھیلی پر ایک لفافہ رکھ کر اس پر اس کی دوسری ہتھیلی رکھی اور پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس میں نے سب لکھ دیا ہے، تم پڑھ کے مجھے جواب دینا۔ جب اس نے نور کی طرف دیکھا تو خود ہی ڈر گیا۔ اس کے گلابی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ وہ اس قدر پسینے میں شرابور تھی کہ لگ رہا تھا کسی نے بالٹی بھر بھر پانی اس کے سر پہ انڈیل دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قید نور کے ہاتھ کانپنے لگے تو مبشر نے جھٹ اس کی ہتھیلیوں کے درمیان سے لفافہ کھینچا اور جیب میں رکھ لیا۔ اسی وقت نور کی ہم کلاس لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ نور بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ اس کی حالت دمے کے مریض جیسی تھی۔ نور الصبا، کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا مبشر؟ وہ سب اس کی طرف لپکیں، ایک ساتھ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ مبشر بھی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ سب اسے گھیر کے کھڑی تھی۔ مزید اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے لرزتے وجود کے ساتھ پوری طاقت لگا کر سانس کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ابکائی آتی تو اور دم رک سا جاتا۔ اس نے ان کے گھیرے سے نکلنا چاہا، ہاتھ سے انہیں دھکا دے کے آگے آئی اور پہلے ہی قدم پہ دھڑام سے گر پڑی۔ وہ سب اس پہ جھک گئیں۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ مبشر ٹیچر کو بلانے بھاگا۔ اس کی حالت سنبھلنے تک ساری اسکول میں خبر پھیل چکی تھی۔ گھر سے امی کو بلایا گیا۔ وہ حیران پریشان اس کے متعلق ساری عجیب و غریب باتیں سنتی رہیں۔ اس کی حالت سے زیادہ انہیں سب کی نظریں اور رویے فکر میں مبتلا کر گئے۔ اس حادثے کا واحد گواہ مبشر ہی تھا۔ گھر ہو یا اسکول، ہر کوئی تفصیل کے لیے اس کے پاس ہی جاتا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نور سب کو اس کی حرکت کے متعلق بتا نہ دے، اس لیے وہ اسے بے اعتبار کرنے کی خاطر ہر بار اپنی طرف سے 2-3 نئی بات کا اضافہ کرتا جاتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے چلانے لگی، پہلے دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی، پھر اچانک کھڑی ہو کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے چھوڑو کہہ کے بھاگنے لگی۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے ہی ہنسنے لگی تھی۔ پھر جتنے منہ اتنی باتیں، وہ سب سے چھپتی پھرتی۔ امی، بھائی، ذکرا اس کی دلجوئی کی کوشش کرتے رہتے اور وہ سب بھول کر سنبھل بھی جاتی کہ خاندان کا کوئی فرد، جس میں اکثر اسکول میں اس کے اگلی پچھلی کلاس والے کزنز ہی تھے، وہ سب نئے اضافوں کے ساتھ اسے سب یاد دلانے آ جاتے۔ وہ تقریباً 1 ماہ اسکول ہی نہیں گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا تھا ان دنوں ابو سعودی عرب سے لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے اسے سب کو بھول کر لوگوں کی باتوں اور سوالوں کا مقابلہ کرنے اور سہنے کا حوصلہ اور تحریک دی اور سختی سے ہر کسی کو اس بارے میں مزید باتیں کرنے اور باتیں بنانے سے روکا۔ وہ اس کی ڈھال، اس کا سہارا بن گئے تھے۔ سب منتظر تھے دوبارہ کب اسے دورہ پڑے گا، لیکن جب کافی لمبے وقت تک ایسا کوئی حادثہ دوبارہ نہیں ہوا تو حالات کچھ معمول پہ آئے۔ یہ تو اتنی پرانی بات ہے، تم ابھی تک اس بات سے ڈرتی ہو؟ امان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد کافی بعد میری ویسی حالت پھر ہوئی ہے، وہ کلائی پر بریسلٹ گھماتے ہوئے بولی، اور کوئی نہیں مانتا کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی بدروح یا جن کا سایہ ہے۔ واٹ نانسنس! اسی نانسنس کی وجہ سے امی آپ کی فیملی کو اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے حق میں نہیں تھیں۔ ایسی چیزوں کو ہمارے یہاں دیگر مخلوق کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھا جاتا ہے۔ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بلڈنگ کے نیچے امان نے کار روکی۔ آپ نہیں آ رہے اوپر؟ آج چھٹی کا دن ہے اور اتنی صبح صبح مناسب نہیں لگتا۔ شام میں لینے کے لیے اوپر تک آؤں گا۔ یہ بھی صحیح تھا، ابھی تک تو بھائی، بھابھی اور بچے سو رہے ہوں گے۔ بھابھی کو دیر تک سونے کے لیے یہی ایک دن ملتا تھا، اس لیے امی بھی ان کی اس عیاشی میں خلل نہیں ڈالتی تھیں۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترنے سے پہلے وہ پلٹی۔ اس سارے حادثے میں مبشر کا کیا کردار تھا، میں نے پہلی بار کسی کو بتایا ہے۔ بہت آہستگی سے کہہ کر وہ رکی نہیں۔ بلڈنگ کے گیٹ کے اندر غائب ہونے تک امان کی نظر اسی پہ تھی۔ کسی کو کیوں نہیں بتایا، وہ سوچ رہا تھا۔
رابعہ کے ساس سسر شارجہ سے آ گئے تھے تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے سسرال میں نور کا معمول بھی سیٹ ہو گیا تھا۔ امان اور اس کے درمیان پہلے دن والی حدود قائم و دائم تھیں۔ صالحہ بڑی سوشل خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی جاب سے والنٹری ریٹائرمنٹ لی تھی۔ اکثر ان کے طلباء و طالبات اور کولیگز ملنے آتے رہتے تھے۔ شادی سے کچھ دن پہلے انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد امان اور رابعہ کے اصرار پر انہوں نے سبکدوشی کا فیصلہ کیا تھا۔ سنیچر تھا امان کا آف، سو اس نے ناشتے پر آلو کے پراٹھوں کا اہتمام کیا۔ روزانہ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے آفس جاتا تھا۔ تھینکس۔ اس نے گرما گرم پراٹھا امان کی پلیٹ میں رکھا تو اس نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ معمول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی کام انجام دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ اب تم بھی آ جاؤ۔ وہ پراٹھوں کی پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کر دوبارہ باورچی خانے کی طرف پلٹی تو صالحہ نے کہا، تھوڑے اور پراٹھے بنا کے رابعہ کی طرف دے آتی ہوں۔ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کا یہ فائدہ تھا کہ ناشتے اور کھانے میں بنے آئٹمز کا تبادلہ آسان تھا۔ میں انٹر کام کر کے شہروز کو بلا لیتی ہوں، یا اس کی کام والی ماسی آ گئی ہوگی تو رابعہ اسے بھیج دے گی۔ صالحہ کرسی چھوڑ کر دیوار پہ لگے انٹر کام کی طرف بڑھیں۔ وہ پراٹھے بنا کر ہاٹ پاٹ میں بند کر کے باہر آئی تو رابعہ کی ماسی بھی آ چکی تھی۔ اسے ہاٹ پاٹ کے ساتھ روانہ کر کے وہ اپنا ناشتہ کرنے ٹیبل پہ آئی۔ میں نے گروسری کی لسٹ بنا لی ہے، تم دونوں جا کے لے آؤ، صالحہ نے کہا۔ آپ اور نور جائیں ماما، میں آپ دونوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آپ فارغ ہو جائیں تو کال کریں، میں لینے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، اب یہ ذمہ داری تم دونوں کی ہے، مجھے آرام کرنے دو۔ صالحہ نے صاف انکار کیا۔ آج ویکینڈ ہے، بہتر ہے تم دونوں ابھی نکل جاؤ ورنہ پھر بہت رش ہو جاتا ہے۔ وہ قریبی مال کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ نور نے تیزی سے چائے ختم کر کے ٹیبل سمیٹنا شروع کیا۔ اسے اندازہ تھا مال میں سنیچر کے دن لاکھ جلدی کے باوجود بھی کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور پھر اس نے امان کی بات گرہ سے باندھ رکھی تھی کہ صالحہ اور رابعہ کی خوشی اس کے لیے سب سے مقدم ہے۔ وہ ان دونوں کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔ امان بھی اس کی یہ بات محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے مزاج اور صالحہ اور رابعہ کے ساتھ اس کے برتاؤ سے مطمئن تھا، لیکن نور کے متعلق ابھی تک اچھی یا بری اس کی کوئی رائے نہیں تھی۔ کھانے کی فکر نہ کرو، وہ میں دیکھ لوں گی، تم نکلنے کی تیاری کرو۔ صالحہ کی بات پر نور نے امان کو دیکھا۔ میں تو حکم کا غلام ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں قریبی مال کے سپر سٹور میں تھے۔ امان ٹرالی لیے اس کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ صالحہ کی لسٹ میں درج چیزوں سے ٹرالی بھرتی جا رہی تھی۔ لسٹ کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس نے انگلی رکھ کر اوپر سے نیچے پوری لسٹ چیک کرنے کے بعد کہا۔ تمہیں کچھ لینا ہو یا اس لسٹ کے علاوہ کچھ یاد آ رہا ہے تو دیکھ لو۔ امان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بلنگ کے لیے لائن میں لگتا ہوں، تب تک تم ایک راؤنڈ لگا لو۔ امان نے قطار میں لگتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک راؤنڈ لگا کے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سافٹ ٹوائے اور مینگو فلیور والی ٹافی کا پیکٹ تھا جو ہر جگہ دستیاب نہ تھی۔ اس کے بچپن کی یہ پسند شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی تھی۔ یہ دونوں تم نے اپنے لیے لیے ہیں؟ ٹرٹل عثمان کے لیے ہے۔ اس نے دونوں چیزیں ٹرالی میں رکھیں، اور یہ ٹافی میرے لیے، اس نے ہلکے سے ناک چڑھا کے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ امان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلنگ سے فارغ ہو کر وہ ٹرالی لیے ہی پارکنگ تک آئے تھے۔ امان نے بڑی تھیلیاں اٹھا کے ڈگی میں رکھیں۔ نور کھلا سامان ٹرالی سے اٹھا کر اسے پکڑا رہی تھی جسے وہ ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ کارن فلیکس کا ڈبہ اسے دینے کے بعد نور نے تیل کا کین اٹھایا۔ امان نے دیکھے بغیر ہی وہ لینا چاہا اور اس کوشش میں اس کا ہاتھ عین نور کے ہاتھ پر پڑا۔ وہ فوراً پلٹا۔ اگر وہ پھرتی سے نیچے ہاتھ نہ لگاتا تو تیل کا کین زمین پہ ہوتا۔ سوری۔ وہ ان چند سیکنڈز میں ہی پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ ریئلی سوری، میں نے جان بوجھ۔ سوری نہ کریں، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے جکڑے امان سے ان کی لرزش چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نور؟ امان خود بھی متحوش نور کو دیکھ رہا تھا۔ سفید ہوتا چہرہ، اچانک نمودار ہوا بارش کے پانیوں سا پسینہ اور اس کا ہلتا وجود۔ گھر چلیں پلیز۔ وہ باقی سامان یوں ہی ٹرالی میں چھوڑ کر کار میں اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئی۔ امان نے ٹرالی خالی کی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تم ٹھیک ہو؟ ان 3 لفظوں میں اس کی فکر مندی ظاہر تھی۔ نور نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچنے تک کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں لگی تھی۔
انہیں دیکھتے ہی صالحہ کو لگا کہ پہلی بار مہینے بھر کا کریانہ خرید کر دونوں تھک گئے ہیں۔ میں کھانا بنا چکی ہوں، تم دونوں کچھ دیر آرام کر لو۔ صالحہ کے مشورے پر وہ فوراً کمرے میں بند ہو گئی۔ نور کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تنہا رہنا چاہتی ہے۔ امان ڈرائنگ روم میں ہی ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا۔ بقیہ دن بھی وہ اس سے کتراتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ صالحہ کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور پھر صالحہ کے روکنے کے باوجود بھی ان کی الماری اور کتابوں کا شیلف جھاڑ پھٹک کے دوبارہ سے جمایا۔ اس سارے کام میں اس نے رات کر دی۔ رات کے کھانے کے بعد امان صالحہ کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کمرے میں آ کر سوتی بن گئی۔ عموماً وہ امان کے لیٹ جانے اور کبھی کبھی سو جانے کے بعد بستر پہ آتی تھی۔ امان اندر آیا تو وہ سر تک چادر تانے سو رہی تھی۔ اپنی جگہ آ کر وہ نور کی جانب رخ کر کے لیٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ چادر میں چھپی اس گٹھری کو دیکھتا رہا، پھر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ نور! آخر اس سے رہا نہیں گیا۔ نور نے چادر کے اندر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ نور! اب کے امان نے واپس اس کی طرف کروٹ لی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ابھی تک غصہ ہو؟ میں غصہ نہیں ہوں، اس نے سر سے چادر ہٹا کر بہت آہستگی سے کہا۔ پھر مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ میں بہت نادم ہوں۔ نادم ہونے والی کوئی بات ہے؟ نہ مجھ سے چھپنے کی کوئی وجہ۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہوئے؟ ہاں، تمہاری کنڈیشن دیکھ کر میں ٹینشن میں آ گیا تھا اور وہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے نادم مجھے ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ تو اسے رونا آ گیا۔ امان کا دل کیا بستر سے اٹھے اور گھوم کر اس کی طرف جائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تمہیں نے کہا تھا کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اور تم نے کبھی کسی مریض کو اپنی بیماری کے باعث شرمندہ یا نادم دیکھا ہے؟ بیماری؟ ہاں، یہ بیماری ہی تھی جو اس کے وجود کی پرتوں اور روح کی گہرائیوں کو زخم کیے تھی، اور اسے ان زخموں کو چھپانا تھا آخری سانسوں تک، مرتے دم تک۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں پریشان نہ ہوں تو پلیز رونا بند کرو۔ امان نے اس کے ہلتے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ تو اپنی دانست میں چوری چوری رو رہی تھی۔ اس کے باخبر ہونے کا احساس ہوتے ہی آنسو تھم گئے تھے۔ چپکے لمحے سرکتے رہے۔ اسکول والے حادثے کے بعد پھر دوبارہ کب ہوا تھا ایسا؟ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ رونا بند کر چکی ہیں، امان نے پوچھا۔ رونے کی وجہ سے، اور ایک ہی وضع میں لیٹے لیٹے اب اس کی ناک بند ہونے لگی تھی۔ وہ سیدھی ہو کے چھت کو تکنے لگی۔ اسکول میں تمہارے کزن کی وہ حرکت وجہ تھی، دوسری بار کون سی بات یا حرکت ٹریگر بنی تھی؟ وہ دیر تک کچھ نہ بولی تو امان نے پھر پوچھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ خالہ نے جنید کے لیے مجھے مانگ رکھا ہے، یا زبانی میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے امان کی طرف رخ کیا۔ اسکول کے بعد فرسٹ ایئر تک پھر میرے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ نہیں ہوا، اور شاید اسی لیے اس دوران ہر کوئی میری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ باقاعدہ منگنی ہو جانی چاہیے۔ اس اعلان کے وقت ہی میں نے جانا کہ یہ پہلے سے طے شدہ بات تھی۔ منگنی والے دن جنید نے انگوٹھی پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما تو پھر وہی سب ہوا جو اسکول میں ہوا تھا۔ امان سمجھ نہیں پایا کہ اس دردناک منظر کو یاد کرنے یا پھر اسے ذہن سے ہٹانے کے لیے نور نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس بار یہ سب سارے خاندان کے سامنے ہوا تھا۔ سب میرے دورے کے چشمدید گواہ تھے۔ میں 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ وہیں ڈاکٹرز نے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو دکھانے کا مشورہ دیا، لیکن امی نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک بار بھی ماہر نفسیات کے پاس چلی گئی تو اس طرح مجھے پاگل پن کی سند مل جائے گی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا سنا اور سہا۔ سارے خاندان کے لیے میں کسی عجوبے سے کم نہیں تھی۔ ہر کوئی کبھی خیر خواہ تو کبھی اس قسم کے معاملوں کا ماہر بن کر صلاح مشورے، علاج، ٹوٹکے اور وظیفے بتاتا رہتا، اور امی نے ہر کسی کی بات مان کر ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر میں اس وقت اور ان حالات میں سچ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں تو وہ صرف ابو کی وجہ سے۔ وہی اس دوران میرا پورا سپورٹ سسٹم تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے، کڑنے اور انہیں اہمیت دینے میں سراسر نقصان ہے۔ اپنی زندگی کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے کر مثبت سوچ اور مثبت رویے سے مجھے اسے سنوارنا ہوگا۔ دوسروں کی سوچ اور زبان پہ میرا اختیار نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے ذہن اور اپنی سوچ پر صرف اپنا اختیار رکھ کر اسے دوسروں کی باتوں سے پراگندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم گھر میں رہ کر ہی مکمل کی۔ بڑی کوششوں کے بعد 1-2 جگہ شادی کے سلسلے میں بات چلی مگر آگے نہیں بڑھ پائی۔
میری وجہ سے ابو امی نے ذکرہ کے لیے آئے رشتوں کو انکار کرنا شروع کیا تو میں نے انہیں بڑی منتوں اور التجاؤں کے بعد مجھ سے پہلے ذکرہ کی شادی کے لیے راضی کیا۔ اپنے گھر میں اور رشتہ داروں کے درمیان خود کو چھپانے کے لیے وہ بہت احتیاط اور جتن سے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات سنبھالا کرتی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس گھر میں آنے کے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر گھٹن زدہ زندگی جی رہی تھی، اور اس گھٹن کی وجہ گھر والے یا اس کے اطراف کے لوگ نہیں، بلکہ اس کے اندر مسلسل چلتی جنگ اور اس کے سینے میں دفن راز ذمہ دار تھے۔ یہاں آ کے اسے لگا تھا کہ وہ پہلی بار کھل کے سانس لے رہی ہے۔ اس ماحول سے نکل کر خود کو تر و تازہ محسوس کرنے کا اثر تھا، یا سالوں سے پکتے اور مچلتے لاوے کو امان کے روپ میں روزن مل گیا تھا، جو وہ پہلی بار یہ سب اپنے لبوں تک لائی تھی۔ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس عجیب و غریب صورتحال کے باوجود بھی امان نے فاصلہ قائم رکھتے ہوئے بیڈ روم کا ماحول دوستانہ رکھا تھا۔ اس کا رویہ سرد اور اجنبی نہیں تھا۔ اس کمرے کی حدت بھری اپنائیت ہی تھی کہ وہ پہلی بار کھل رہی تھی۔ چاچی جب میرے لیے ایک طلاق یافتہ شخص کا پروپوزل لے کر آئیں جس کے 2 بچے بھی تھے تو امی میری طرف سے بالکل مایوس ہو گئیں۔ تبھی رشتہ کرانے والی خاتون کے توسط سے آپ کا رشتہ آیا اور یہ امی کو آخری موقع لگا۔ وہ کسی بھی طرح اسے گنوانا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے میرے متعلق سب سے ضروری بات کو راز رکھنے کی وکالت کی۔ ابو اور میرے علاوہ سب امی کے حامی تھے۔ میں نے اسی شرط پر شادی کے لیے رضامندی دی کہ آپ لوگوں کو سب بتا دیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ شادی کے لیے راضی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ دوسری صورت میں خود ہی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ جب بات آگے بڑھی تو میں نے خود ہی مان لیا کہ میرے بارے میں جاننے کے بعد بھی آپ سب تیار ہیں، اس لیے معاملہ اگلی سٹیج پہ پہنچا ہے۔ میں نے کسی سے کنفرم نہیں کیا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنی فیملی کی طرف سے بھی آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ بات کے اختتام پر نور نے امان کو دیکھا۔ وہ پورے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم بہت بہادر لڑکی ہو، ذرا دیر بعد امان نے کہا۔ اب آپ مجھے بہلا رہے ہیں۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ ہلکے سے ہنسی۔ تم بھول رہی ہو میں جھوٹ کم ہی بولتا ہوں۔ امان نے یاد دلایا۔ ہاں، ویسے تم نے اپنے کزن والی بات گھر میں کیوں نہیں بتائی؟ تم نے اسی وقت سب کے سامنے سچ کہا ہوتا تو وہ معاملہ اور اس کے بعد کے حالات مختلف ہوتے۔ شاید اس وقت میں بہت کنفیوز تھی۔ اس پر مبشر کی جھوٹی سچی باتیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے پھپھو ہمارے خاندان کی سب سے دبنگ ہستی ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ تب نہ اب، اور مبشر ان کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے۔ دوسرا، میں بھی وہ سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اس حادثے کے بعد ایسی حرکت تو دور، اس نے کبھی مجھ سے دوبارہ بات تک نہیں کی۔ پھر سالوں تک میرے ساتھ ایسا کچھ دوبارہ ہوا بھی نہیں تھا، اور انگیجمنٹ والے قصے کے بعد مبشر کا ذکر کرنا فضول تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے سوئے تھے۔ ابو کا فون آیا تھا کہ وہ انہیں بالکل بھول گئی ہے۔ ان کی شکایت بالکل درست تھی، وہ شادی کے بعد سے رہنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ ابو اس کے بہت عادی تھے۔ ان کا ناشتہ، صبح کی چہل قدمی، شام کی چائے، ڈاکٹرز کا وزٹ، حتیٰ کہ ان کی شاپنگ بھی نور کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے گھر میں خود کو ابو اور بچوں میں مصروف رکھا ہوا تھا۔ عطرت اور شہباز اپنی ماں سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان کی پڑھائی اور اسکول کی پوری ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی تھی۔ وہ دونوں اب بھی روز اسے بلا ناگہ فون کرتے تھے۔ وہ صالحہ سے اجازت لیے میرا روڈ آ گئی۔ امان دفتر میں تھا۔ نور نے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ ابو کے ساتھ ساتھ امی، بھائی، بھابھی سب اسے دیکھ کے مطمئن تھے۔ اس کی فکر سے آزاد ہو کر امی بھی خاندان بھر سے اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر چکی تھیں۔ سب اپنے معمولات میں قدرے مگن تھے، لیکن ابو بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ آس پاس سے اس کی شکایتوں کی فہرست میں ایک نیا اندراج ہو گیا۔ اپنی ماں سے اس کی ناراضگی اس قدر تھی کہ اس نے آج تک انہیں اپنی ناراضگی کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ پہلے جب ملنے کے لیے آئی تھی تبھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی طرح ابو بھی اسی دھوکے میں ہیں کہ اس کے سسرال میں سب باخبر ہیں، اور انہیں حقیقت بتا کے پریشان کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے آئے ابھی تیسرا دن تھا کہ امان کا میسج آ گیا، میں شام میں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ اسے لگا پچھلی بار یہاں نہ رکنے کے لیے اس نے امان کی مدد مانگی تھی، اس لیے اس بار وہ خود ہی بطور مدد اسے لینے آ رہا ہے۔ اس نے سوچا اس کے لیے شکریہ، لیکن فی الحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی مزید رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کیا۔ کچھ سیکنڈز بعد امان کا جواب آیا، بیڈ کی دوسری سائڈ خالی ہے، تو آج کل مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ نور نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار اور چوتھی بار پھر پڑھا، آ جائیں۔
اسے مختصر جواب بھیج کر اس نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ ایک نئی شروعات سے دونوں ہی لا علم تھے۔ کچھ آغاز ایسے ہی بے خبری میں ہوتے ہیں کہ بعد میں ہم ساری عمر اس کی ابتدا کا لمحہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ کتنی پرانی ہو گئی تمہاری شادی، کچھ یاد بھی ہے؟ آج صالحہ اور رابعہ اسے گھیرے تھیں۔ اور ہنی مون شادی کے ابتدائی دنوں کی چیز ہے، رابعہ نے جتایا۔ شادی پرانی ہو گئی ہے اور ابتدائی دن ختم، تو اب اس فارمیلٹی کا چکر بھی ختم کریں۔ میں کہہ تو رہا ہوں چھٹیاں ملتے ہی ہم چلے جائیں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، ابتدائی دن اس فارمیلٹی کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں۔ رابعہ کی اپنی الگ منطق تھی۔ نور صبح، اب تم ہی ضد کرو اس سے، ہمارے کہنے کا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ صالحہ نے دور ڈائننگ ٹیبل پر عثمان کو کھانا کھلاتی نور کو گفتگو میں شامل کیا۔ کس بات کی ضد؟ اس نے ذرا حیران ہو کے پوچھا۔ وہ پوری طرح عثمان میں مگن تھی۔ آپ کا ہنی مون باقی ہے بھابھی، رابعہ نے اسے یاد دلایا۔ عثمان کے منہ کی طرف جاتا چمچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تینوں مختلف تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ عثمان کا کھانا ہو گیا تھا۔ نور نے اس کا منہ صاف کر کے اسے ٹیبل سے نیچے اتارا۔ میں کیا کہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا اور چمچہ اور پیالہ اٹھا کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ دیکھیں آپ خود ہی، بھابھی بھی اس بات پہ آپ سے ناراض ہیں، رابعہ نے بھائی کو گھورا۔ چیزیں ادھر ادھر کرنے اور یوں ہی ٹہل ٹہل کر بہت سارا وقت باورچی خانے میں گزارنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ان دونوں کی کیرالہ کے لیے اگلے ہفتے کی ٹکٹیں بک ہو گئی تھیں۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے چہرے پر کیوں اور کیسے لکھے امان کو دیکھا، جس نے شانوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات سے جواب دیا کہ ان دونوں کے مقابل وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے ان دونوں کی موجودگی میں کیسے بتاتا کہ صالحہ اور رابعہ تو انہیں ملک سے باہر بھیجنے کی فراق میں تھیں۔ اس نے بیرون ملک کا پلان آگے پہ ڈال کر فی الحال کیرالہ کے لیے بمشکل راضی کیا تھا۔ اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ نور؟ وہ یقیناً امان کی آواز تھی۔ نور؟ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کمبل کے اندر بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ پوچھنے کے بعد اسے اپنا سوال ہی فضول لگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میرے اوپر کچھ اور ڈال دو۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ نور نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی، پھر الماری کھول کر مزید 2 کمبل نکال کے اسے اڑائے۔ اماں کو بلاؤں؟ اس نے جھک کر امان کے ذرا قریب ہو جا کے پوچھا۔ نہیں، امان نے لرزتی آواز میں اسے روکا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر تھک گئی تو ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پلنگ کے قریب لا کر اس پہ بیٹھ گئی۔ پلنگ پر کمبلوں کی گٹھری ہلکے ہلکے اب بھی ہل رہی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ حالت ذرا بہتر ہوئی تو امان نے چہرہ باہر نکالا۔ سامنے ہی نور تھی۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ اس کی حالت بہتر تھی۔ کیا آپ مجھے اتنا بے حس سمجھتے ہیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ آپ کو فیور تو نہیں ہے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے میڈیکل باکس لینے اٹھ گئی۔ باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس نے امان کو دیا۔ آپ چیک کر لیں۔ امان نے اپنے اوپر سے نور کے ڈالے کمبل اور چادر ذرا سے ہٹا کر تھرمامیٹر بغل میں ڈالا۔ اسے بخار تھا۔ نور نے تھرمامیٹر دیکھنے کے بعد میڈیکل باکس سے گولی نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ دوائی لے لیں۔ کوہنی ٹکا کر وہ تھوڑا اونچا ہوا اور پانی کے ساتھ نگل کر پھر لیٹ گیا۔ اب تم بھی سو جاؤ، میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ وہ اس کا حکم نظر انداز کر کے کمرے سے نکل گئی۔ کافی کے 2 مگ لے کر لوٹی تو امان پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے صرف چادر اپنے اوپر ڈال رکھی تھی۔ نور نے ایک مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تھینکس، امان نے مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اس وقت کافی پی رہی ہو؟ نیند نہیں آئے گی؟ اس کے ہاتھ میں دوسرا مگ دیکھ کر اسے اس کی نیند کی فکر ہوئی۔ وقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ نور نے دیوار پہ ٹنگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں فجر ہونے والی ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سوری، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کسی دن میں بھی آپ کو جگہ کے حساب برابر کر لوں گی۔ اس نے بلا سوچے سمجھے ہی کہا تھا۔ امان نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایک گہری نظر کافی کے گھونٹ بھرتی نور پہ ڈالی تو اچانک ہی جیسے اسے اپنے جملے کے معنی سمجھ آئے۔ مگ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے نظر مگ پہ جما دی، لیکن سرخ پڑتے چہرے پر اس کا کوئی بس نہیں چلا۔ کافی پیتے ہوئے امان سوچ رہا تھا کہ کافی واقعی اتنی مزیدار ہے یا پھر سامنے کا دلچسپ منظر اسے مزید خوش ذائقہ بنا رہا ہے۔
صالحہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو بیڈ روم میں روشن لائٹس اور کھلا دروازہ دیکھ کے اندر چلی آئیں۔ امان کیا ہوا بیٹا؟ کرسی پہ بیٹھی نور اور پلنگ پہ بیٹھے امان کی صورت ہی ناسازی طبیعت کا اعلان کر رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے امان کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بخار بھی ہے؟ نور نے دوائی دی ہے، بخار اتر رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کب سے جاگ رہے ہو تم دونوں؟ مجھے بھی اٹھا دیا ہوتا۔ صرف بخار ہی ہے؟ ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی، پھر شیورنگ اور فیور۔ تم آرام کرو، میں دلشاد کو فون کرتی ہوں، اس کا بیٹا کلینک جانے سے پہلے تمہیں دیکھتے ہوئے جائے گا۔ انہوں نے اپنی سہیلی کا نام لیا جس کا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ اتنی صبح صبح نہیں مما، ذرا رک کے کال کریں۔ امان کی بات پر وہ مان گئیں۔ انہوں نے وہیں نور کے ساتھ نماز پڑھی۔ مما آپ کمرے میں جا کے آرام کریں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ دونوں کی نماز مکمل ہوئی تو امان پلنگ سے اترتے ہوئے بولا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لیٹے رہو۔ ارے مما نماز تو پڑھنے دیں۔ ماں کی محبت پر وہ مسکرا دیا۔ سورج نکلتے ہی صالحہ نے اپنی سہیلی کو فون لگایا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے اور شام تک پتہ چل گیا کہ امان کو ملیریا ہوا ہے۔ ان دونوں کی 2 دن بعد کی ٹکٹیں اور ہوٹل بکنگ سب کینسل کرنی پڑی۔ آپ تنہا یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ امان کے پاس چلیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ وہ باورچی خانے سے امان کی کافی بنا کر باہر نکلی تو صالحہ سوچ میں غرق تنہا ہال میں بیٹھی تھیں۔ تم مجھ سے کافی دے کے آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ امان کی طبیعت بہتر تھی، وہ پچھلے 5-6 دنوں سے آفس نہیں جا رہا تھا۔ نور کے اندر الہی خیر کا ورد شروع ہو گیا۔ امان کو کافی دینے کے بعد وہ سہمے دل کے ساتھ صالحہ کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ وہ ذرا دیر بعد گویا ہوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ امان اور رابعہ کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی محرومی نہ رہے۔ وہ اپنی زندگی اور فیصلوں میں خود مختار رہیں، کسی کے احسان یا دباؤ تلے ان کی اپنی مرضی اور آرزوئیں کچلی نہ جائیں۔ اس کوشش میں اپنوں کی مدد ٹھکرا کے میں نے بہت سوں کو ناراض بھی کیا، لیکن اپنے بچوں کی مکمل شخصیت کے لیے اپنوں کی ناراضگی بڑی معمولی قیمت تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی، لیکن پھر شاید میرے اندر غرور آ گیا تھا کہ میں نے تنہا اپنے بچوں کو ایسی شاندار اور مکمل شخصیت میں ڈالا ہے۔ یہی الزام تھا کہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے بلبوتے پر ہما کا انتخاب کرتے وقت میں نے کسی کی بات کو قابل اعتنا نہ جانا۔ بھابھی اور سفینہ نے مجھے خبردار کیا تو اللہ معاف کرے میں نے اسے ان کا حسد سمجھا، اور سچ کہوں تو ہما کی خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں نے کسی اور پہلو پہ غور کیا نہ توجہ دی۔ بیشتر ماؤں کی طرح میں نے بھی اسے صرف چاند سی بہو کی کسوٹی پہ پرکھا۔ میں اس سطحی کسوٹی اور جلد بازی کی سزا بھی مجھے جلد ہی مل گئی۔ وہ بڑی ایمانداری اور جرأت مندی سے اپنی بہو کے روبرو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ اپنے بچوں کی خاطر ہمیشہ پھونک پھونک کر اور چھان پھٹک کر فیصلہ کرنے والی ماں نے ہی جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ کر کے انہیں زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے ڈالا۔ ان کی آواز رند گئی۔ اس قیامت کو بھی امان نے بڑے حوصلے اور خاموشی سے گزر جانے دیا۔ ہما طلاق کے مطالبہ کر کے جب گھر سے چلی گئی تب امان نے ہمیں بتایا، میں نے اور رابعہ نے تو سارا غصہ اس کے گھر والوں پہ نکال لیا تھا، لیکن امان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ ان سے نہ ہم دونوں سے۔ جس دن اس نے ہما کو طلاق کے پیپرز بھیجے تھے اس دن امان نے آخری دفعہ اس معاملے پہ بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ قصہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، ایک برا خواب سمجھ کے ہم اسے بھول جائیں۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہی ہوں بیٹا، اب تم اس کے سب سے قریب ہو۔ میں نہیں جانتی اس کے دل میں کیا ہے۔ ہما بہت خوبصورت تھی اور اسے دل لبھانے کے سارے انداز ادا ازبر تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہما کے دیے زخم اب بھی اس کے اندر ہرے نہ ہوں۔ اللہ کرے میرا یہ ڈر سراسر وہم ہی ہو۔ اب تم ہی اس کی ہمدرد اور مسیحا ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ صالحہ نے نور کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اب وہ اسے صاف صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں امان اب تک اسے اپنے دل میں بسائے نہ ہو۔ نور نے ذہن میں الجھتے سوچ کے ریشم کے ساتھ سر ہلایا۔ تم بھی میرے لیے امان اور رابعہ کی طرح ہی ہو۔ اگر کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے یا کوئی سوال ہے تو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مما، اس نے اپنی منتشر سوچوں کے ساتھ ان کی تسلی کرائی۔ اس گھر کو اور امان کو تمہارے جیسی سلجھی، سمجھدار اور پرخلوص لڑکی کی ہی ضرورت تھی۔ جانے کیسے ہما اس گھر میں آ گئی تھی۔ خیر، اللہ کی مصلحتیں وہی جانے، اس میں بھی کوئی حکمت اور بہتری ضرور رہی ہوگی۔ اچانک نور کے دل میں خیال آیا کہ اس کی اصلیت اور گھر والوں کا فریب جان لینے کے بعد بھی کیا ان کی سوچ یہی رہے گی؟ آپ دونوں مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے یہاں کس راز و نیاز میں مصروف ہیں؟ امان کی آواز پر وہ دونوں چونکیں۔
یہ ہم ساس بہو کا سیکرٹ ہے، صالحہ خوش دلی سے بولی۔ نور بھی مسکرا اٹھی۔ یہ راز و نیاز اس خوشگوار موڈ کی وجہ ہے، تو پھر آپ دونوں جاری رکھیں، میں تو چلا۔ ارے آؤ بیٹھو تم بھی۔ صالحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ اب آپ دونوں راز و نیاز کریں، کچن میں میرا کام باقی ہے۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی سوچوں میں الجھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ سو گئے؟ بڑی دیر تک اس کی پیٹھ کو تکنے کے بعد بلاخر اس نے ہمت کر ہی لی۔ اگر سو بھی گیا ہوں تو تمہیں جگانے کی اجازت ہے؟ امان نے اس کی جانب پلٹتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اتنی دیر سے مجتمع کی گئی ہمت پھسلنے لگی۔ کیا آپ کو اس سے محبت تھی؟ اس نے ہاتھوں سے پھسلتا حوصلہ مضبوطی سے تھاما۔ کس سے؟ ہما سے۔ پتہ نہیں۔ کیسے پتہ نہیں؟ آپ کو محبت تھی یا نہیں، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ امان کی بات پر نور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ کر کبھی سوچتا، غور و تجزیہ کرتا اور پھر فیصلہ کہ محبت ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہی وہ سحر ٹوٹ گیا تھا۔ محبت کے لیے بیٹھنے، سوچنے یا غور و تجزیے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو بس کسی خاص لمحے میں، وہ بڑے جوش میں کہتے ہوئے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوتے ہی ایک دم رک گئی۔ یقین کرو، اس کا جواب میں فی الحال پتہ نہیں ہی دے سکتا ہوں۔ نور بغور اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی، گویا ابھی اس کا جھوٹ پکڑ لے گی۔ امان ہنس دیا۔ تم بھول رہی ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ویسے تمہیں اس سوال کا خیال کیوں آیا؟ میں نے سنا وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو خوبصورت لوگوں سے، خاص طور پر خوبصورت بیوی سے محبت فطری بات ہے، اس نے چہرے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے گلابی شفاف چہرے پر گہری سیاہ آنکھوں میں اشتیاق ڈول رہا تھا۔ وہ ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھے امان کی طرف کروٹ لیے تھی۔ امان کے انہماک پر اضطراری انداز میں اس کے پیروں کی انگلیاں بھیج گئیں۔ خوبصورت تو تم بھی ہو۔ امان کی گمبھیر سرگوشی اس کے انہماک سے زیادہ مشکل میں ڈالنے والی تھی۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت اور لرزتی پلکوں پر وہ دلکشی سے مسکرایا تو نور نے گڑبڑا کر سینے پہ پڑی چادر سر تک تان لی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ سیدھے ہو کے امان نے آنکھیں بند کر لیں۔ بیٹھنا، سوچنا، غور و تجزیہ سب بے معنی تھا۔ وہ ایک لمحہ پلنگ کے دونوں کناروں کے درمیان آن ٹھہرا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پلنگ سے ذرا فاصلے پہ کھڑا امان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے جاگنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ہما سے محبت نہیں تھی۔ ہاں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ بچی کچی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ ہمارے بیچ سب نارمل مگر برفیلا تھا۔ وہ اپنائیت اور گرم جوشی مفقود تھی جو تمہارے اور میرے بیچ ہے۔ اور سب سے اہم، وہ 2 قدم آگے آ کر اس کے سامنے جھکا۔ جس انداز سے تم میرے دل کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہو، یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکی۔ آنکھ کھلتے ہی ملنے والی یہ نئی اطلاع اس کے ننھے سے دل کے لیے بہت بڑی تھی۔ امان نے سیدھا ہوتے ہوئے دلچسپی سے اپنی ایمانداری کا اثر نوٹ کیا۔ امان، باہر سے صالحہ نے اسے پکارا۔ جی مما۔ وہ بڑے موڈ میں جواب دیتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کی ساری بات دل میں دہرا کر اس نے جیسے تسلی کی کہ کچھ غلط تو نہیں سنا۔ چادر ہٹا کر جب وہ پلنگ سے نیچے اتری تو اس کے چہرے پر شرمگی سا تبسم بکھرا تھا۔ صالحہ کی روٹین چیک اپ کے لیے رابعہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ امان بیڈ روم میں لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مصروف تھا۔ عثمان کو کھانا کھلانے کے بعد نور نے اسے سلانا چاہا لیکن وہ نئی توانائی پا کر اب بڑی مستی میں تھا۔ بس بیٹا، مامی تھک گئیں۔ عثمان کا ہاتھ پکڑ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اور اسے پکڑتے ہوئے وہ واقعی تھک گئی تھی۔ اس نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا، اس لیے ان دنوں اس کا پسندیدہ کام دوڑنا بھاگنا ہی تھا۔ عثمان نے اسے ہاتھ چھڑایا اور اپنی ایجاد کردہ زبان میں اسے پیچھے آنے کی دعوت دیتا ہال کے باہر دوڑا۔ ادھر نہیں عثمان، وہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہاں ماما کام کر رہے ہیں۔ وہ کوریڈور سے بیڈ روم کی طرف مڑ کر غائب ہوا تو اسے اندر داخل ہونے سے پہلے پکڑنے کے لیے وہ پوری رفتار سے آگے بڑھی اور دوسری طرف سے آتے امان سے ٹکرا گئی۔ اگر امان نے پھرتی نہ دکھائی ہوتی تو وہ یقیناً زمین پہ ہوتی۔ ایسے اندھا دھند کہاں بھاگ رہی ہو؟ ابھی میری جگہ مما یا رابعہ ہوتی تو تم دونوں گرتی۔ اس زبردست ٹکر کے نتیجے میں اس کے کیچر سے نکل کے بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے امان نے کہا۔ نور کی پیشانی اس کے شانے سے لگی تھی۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے از خود امان کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا تھا۔ یہ بالکل بے اختیاری اور حفاظتی رد عمل تھا۔ اپنے شانے پر اس کی ارک آلود ہوتی پیشانی اور لرزتا وجود محسوس ہوتے ہی اپنا ہاتھ کھینچ کے امان فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا تھا۔
نور، اس نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ کھڑی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح ہی اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ رکھے تھے۔ نور، اندر چلو۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا معصوم عثمان سہمی نظروں سے اس بدلی سی مامی کو دیکھ رہا تھا۔ نور، امان کی پریشان آواز پر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بیڈ روم میں آئی اور پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ امان نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی بوتل سے اسے پانی نکال کے دیا۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ گلاس رکھتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے پریشان اور فکر مند امان اور سہمے اور ڈرے سے عثمان کو دیکھا تو اسے ایک دم رونا آ گیا۔ امان اسے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نور کی تقلید میں عثمان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے! امان نے آگے بڑھ کر عثمان کو گود میں اٹھایا۔ میں ایک ساتھ تم دونوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ نور نے خود کو روکنا چاہا لیکن آنسوؤں پر اس کا بس نہیں تھا۔ امان نے عثمان کو بیڈ پہ بٹھایا اور اپنے فون میں کارٹون لگا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھی اسی دور کا بچہ تھا۔ اسکرین پہ نظر آ رہے رنگ اور آواز سن کے وہ رونا بھول کر ادھر متوجہ ہو گیا۔ نور کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا اور اس کے بدن سے پھوٹتا پسینہ بھی ظاہر تھا۔ اس کے بال تک بھیگ گئے تھے۔ امان نے پنکھا چلایا اور گھٹنے موڑ کر پنجوں کے بل اس کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا۔ سوری، اس بار بھی میری غلطی ہے۔ میں اچانک سامنے آ گیا تھا۔ ریئلی سوری۔ نور نے چہرہ صاف کیا۔ اس نے وقت لے کر کپکپاہٹ اور اختلاج کو قابو میں کیا تھا۔ اور ہر بار آپ کی سوری میری شرمندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایمانداری کے جراثیم پلنگ کی دوسری طرف بھی منتقل ہو رہے تھے۔ یہ بہت امبیرسنگ ہے۔ وہ سر جھکائے، حقیقت میں بہت شرمندہ تھی۔ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن مطلب بیماری ہے۔ امان کی بات پہ اس نے سر اوپر کیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ تو اس کا علاج بھی ہوگا؟ مجھے لگتا ہے ہمیں اس طرف یعنی علاج پہ توجہ دے کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ نور نے اپنوں اور غیروں سے، خیر خواہوں اور تماش بینوں سے اس مسئلے پر ہزاروں مشورے اور نصیحتیں سنی تھیں۔ تم یہ کرو، یہ نہ کرو، تم ایسا سوچو، ویسا نہ سوچو، تم یہ کتاب پڑھو، تم وہ وظیفہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ سب نے اسے اپنی ان باتوں سے کبھی شعوری طور پر تو کبھی لاشعوری طور پر یہ باور کرایا تھا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، اسے خود ہی حل کرنا ہوگا، اس مشکل سے اسے خود ہی نکلنا ہوگا۔ اس کے مسئلے اور مشکل کو کسی نے اس طرح نہیں اپنایا تھا جیسے اس وقت امان نے ہمیں کہہ کر اسے اپنا بھی ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس نے لبالب بھری آنکھوں کو جھلکنے سے روکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے ایک دوست کے ابو سائیکالوجی کے لیکچرر ہیں، میں ان سے مل کے تمہارا کیس انہیں بتاتا ہوں۔ بلکہ نہیں، میں پہلے ان سے بات کرتا ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کیوں؟ اس کا ضبط جواب دے گیا اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ آپ جو کہیں، جیسا کہیں، میں تیار ہوں، وہ روتے ہوئے بمشکل بولی۔ یہ بارش امان کے فرش دل کو بھی نم کر رہی تھی۔ اس نے خود کو پھر کسی بے اختیاری حرکت سے باز رکھنے کے لیے مٹھیاں بند کر لیں۔ تبھی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا نور کا فون بجنے لگا۔ امان نے کھڑے ہو کر فون اٹھا کے اسے دیا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو؟ اس نے چہرہ صاف کر کے خود کو سنبھالا اور حتی الامکان آواز میں بشاشت پیدا کی۔ ہیلو؟ ہیلو؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ شاید رانگ نمبر ہے۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسے فون ہاتھ میں لیے دیکھ کر عثمان کارٹون سے نظر ہٹا کر اس کے فون پہ جھپٹا تو نور نے اسے گود میں لے لیا اور کھڑی ہو گئی۔ عثمان کے سونے کا وقت ہو گیا، میں اسے سلا دیتی ہوں۔ نور؟ وہ دروازے پر امان کی آواز سن کے پلٹی۔ میں اس معاملے میں سیریس ہوں۔ میں بھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کھولے گوگل پر پینک ڈس آرڈر سرچ کرنے لگا۔ اس سے قبل اس نے سرسری سا دیکھا تھا لیکن اس وقت اور اس وقت کے ارادے اور مقصد میں بہت فرق تھا۔ نور کی پھپھو کے یہاں دعوت تھی جو اب تک کسی نہ کسی وجہ سے ٹلتی آ رہی تھی۔ مبشر بیوی بچوں کے ساتھ پونے میں رہتا تھا۔ وہ نور کی شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ان دنوں اس کا تبادلہ ممبئی ہو گیا تھا۔ لاڈلے بیٹے کی واپسی کی خوشی میں پھپھو نے نور کے ساتھ ساتھ امی ابو اور بھائی بھابھی کو بھی مدعو کیا تھا۔ چھٹی کے باوجود بھی کسی کام کی وجہ سے امان کو دوپہر میں دفتر جانا پڑا۔ صالحہ نے اس سے کہا کہ وہ جلدی کام نپٹا کے سیدھا نور کی پھپھو کی طرف آ جائے، لیکن امان نے انہیں مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کام میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت میں نہ آ سکے۔ نور اور صالحہ دونوں پھپھو کے گھر پہنچی ہی تھیں
کہ صالحہ کے فون پر امان کا 2 رنگ والا سگنل مل گیا۔ پھپھو کے یہاں ان کی بڑی بیٹی امارہ باجی، ان کے 3 بچے اور نور کے امی ابو، بھائی بھابھی بچوں کے ساتھ پہلے ہی موجود تھے۔ مبشر کی شادی اس کی تایا زاد آفرین سے ہوئی تھی۔ ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں، 2 سالہ انیسہ اور انیکا۔ بچیوں کی پیدائش کے بعد آفرین نے اتفاق سے کسی دن اپنے ساس سسر کی بات سن لی تھی اور یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ نور کے دوروں کے باوجود شادی کے لیے مبشر نے نور کا نام لیا تھا، جسے اسی وقت پھپھو نے خارج از امکان قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ 2 بچیوں کے ساتھ اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس انکشاف پر غور و فکر کرتی۔ جلد اس کے ذہن سے یہ سنی سنائی بات نکل گئی تھی، لیکن نور کی شادی کی خبر ملنے کے بعد مبشر میں آئی تبدیلیوں نے اسے پھر وہ بات یاد دلا دی تھی۔ راتوں کو جاگ کر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جانا، غائب دماغی سے اس کی باتوں پہ ہوں ہاں کرنا، گھنٹوں تنہا سوچ میں گلتا بیٹھے رہنا اور پھر کسی مصروفیت کے نہ ہوتے ہوئے بھی شادی میں مصروفیت کے بہانے شرکت نہ کرنا۔ اس کا شک کرنا جائز تھا۔ اب بھی اس نے اس دعوت کے اہتمام پر آناکانی کی تھی۔ تمہاری شادی میں نہیں آ سکے، اس لیے اب یہ تحفہ قبول کرو۔ آفرین نے بڑا سا گفٹ باکس اسے دیا۔ اس نے خاموشی سے باکس لے لیا۔ اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ نور کی جگہ صالحہ نے کہا۔ فارمیلٹی کیسی آنٹی؟ یہ تو ہماری نور الصبا کے لیے محبت ہے۔ اس کے دل میں نور کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے اور انہیں چھپانے کے لیے یہ مصنوعی مظاہرے ضروری تھے۔ مبشر نے تو بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح ہم شادی میں شریک ہو جائیں، لیکن چھٹیاں ہی نہیں ملی۔ چھٹیاں تو امان کو بھی نہیں مل رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا میں 2-3 ماہ شادی آگے بڑھا دوں، لیکن میں نے کہا بھلے 2 دن کی چھٹی لو مگر شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ بیٹا اور کتنا وقت لگے گا امان کو؟ امی نے پوچھا۔ سبھی اس کے انتظار میں تھے۔ ذرا فون کر لو اسے۔ صالحہ کے کہنے پہ اس نے سب کے درمیان سے نکل کر ذرا فاصلے پہ جا کے امان سے بات کی۔ اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کھانے کے لیے اس کا انتظار نہ کریں، اسے آنے میں دیر ہوگی۔ کوئی بھی مہمان خصوصی کے بغیر کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صالحہ اور نور نے مشکلوں سے ان سب کو کھانے کے لیے راضی کیا۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر خوش گپیوں کا دور چل رہا تھا، تب امان آیا۔ وہ سب کے لیے آئس کریم اور چاکلیٹس لایا تھا۔ آئس کریم کے ٹب مائرہ کو دینے کے بعد وہ بچوں میں چاکلیٹس تقسیم کرنے لگی، جو سارے اس کو گھیر کر کھڑے تھے۔ تھیلی میں ہاتھ ڈال کر چاکلیٹس نکال کر بچوں کو دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنی پسندیدہ مینگو فلیور والی ٹافی کا پیکٹ لگا۔ اس نے امان کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرایا۔ اسے یاد تھا۔ تمہیں یہ ابھی تک پسند ہے؟ مبشر کی آواز پر کوئی اور نہیں مگر آفرین بری طرح چونکی۔ ابھی تک مبشر نے نور کو مخاطب تک نہیں کیا تھا، اور اب یہ فقرہ جو پرانی یاد یا بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے مبشر کو اور پھر نور کو دیکھا جو بڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس لمحے وہ آفرین کو بڑی مکار اور چال باز لگی۔ کسے ونیلا چاہیے اور کسے روسٹڈ آلمنڈ؟ مائرہ ٹرے میں آئس کریم کی پیالیاں رکھے حاضر ہوئی۔ اس کے بعد ان کے رخصت ہونے تک آفرین نے نور سے بات نہیں کی تھی۔ وہ تینوں دیر رات گھر پہنچے تھے۔ صالحہ کو دوائی اور دودھ دے کر وہ کمرے میں آئی تو امان نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے پہلے الماری سے پہننے کے لیے کپڑے نکالنے تھے۔ اس کے لیے اسے امان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ٹافیوں کا پیکٹ نکالا اور کھول کر ٹافیاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کانچ کے چھوٹے سے جار میں ڈال دیں، جس میں پہلے والی 2 ٹافیاں بچی تھیں۔ خالی پیکٹ ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ اپنے لیے ایک ٹافی کھولتے ہوئے پلٹی تو امان سلام پھیر کر جانماز اٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک ٹافی اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، اس کی جگہ کافی مل جائے تو ابھی لائی۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ چند منٹوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ تم نہیں لوگی؟ اس کے سائڈ ٹیبل پہ رکھنے سے پہلے ہی امان نے مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آئس کریم اور پھر یہ ٹافی، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی کان سے آویزیں نکال کر جیولری باکس میں رکھے اور روزانہ والی بالیاں پہن لیں۔ چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ہی چھوڑ دیں اور الماری کھول کے کپڑے نکالنے لگی۔ تم پر یہ سٹائل زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ الماری بند کر کے پلٹی تو امان کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ یہ سٹائل؟ اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر امان نے انگلی سے اس کے فراک اور چوڑی دار کی طرف اشارہ کیا۔
اس نے سفید چوڑی دار پر بلو اور سفید امتزاج والا کاٹن کا انگرکھا سٹائل کا انارکلی اور اسی امتزاج کا دوپٹہ پہنا تھا۔ اس نے مسکرا کر ذرا سا سر خم کیا جیسے کہہ رہی ہو جو حکم، اور کپڑے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ اب اتنے سارے اسٹریٹ کرتے شلوار اور پلازو پینٹس کا کیا کروں؟ اس نے غسل خانے کے آئینے میں اپنے پورے عکس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ کھانے کے بعد صالحہ رابعہ کی ساس کے ساتھ بلڈنگ کے احاطے میں چہل قدمی کے لیے گئی تھیں۔ امان ہال کے گوشے میں ڈائننگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے آفس کے کام میں مصروف تھا۔ وہ ہال کی دوسری سرے پر صوفے پہ بیٹھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی توجہ پہلے بھٹک بھٹک کر امان کی طرف جا رہی تھی اور اب پوری توجہ اسی پہ تھی۔ وہ گھر والے حلیے یعنی ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹ میں تھا۔ آفس جاتے وقت اس کا حلیہ فارمل ہوتا تھا، کوئی خاص موقع ہوتا تو وہ سوٹ یا ٹائی پہنتا تھا۔ معمول کی طرح آج بھی آفس سے آنے کے بعد وہ نہایا تھا، نم بال بکھرے سے تھے۔ اسے یاد آیا کہ بھابھی نے جب اسے امان کی تصویر دکھائی تھی تو پہلا خیال اس کے دل میں یہ آیا تھا، شکر ہے کلین شیو نہیں ہے۔ اب اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اس وقت اس نے ایسا کیوں سوچا تھا، کیونکہ اس نے اس موضوع پر کبھی نہ غور کیا تھا، نہ سوچا تھا، نہ ہی کسی سے اس بارے میں کبھی کوئی بحث ہوئی تھی کہ اسے کلین شیو پسند ہے یا داڑھی۔ پھر کیوں تصویر دیکھتے ہی اس نے شکر ادا کیا تھا؟ کیا امان پہلی نظر میں ہی اسے پسند آ گیا تھا؟ امان نے لیپ ٹاپ بند کیا تو اس نے خود کو ٹی وی میں مگن ظاہر کرنے کے لیے ریموٹ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ اپنی کرسی لیے صوفے تک آیا اور عین اس کے سامنے کرسی رکھ کے اس پہ بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کے ٹی وی بند کر دیا۔ تم فرصت سے مجھے دیکھ لو تاکہ پھر میں توجہ سے اپنا کام کر سکوں۔ آپ کر تو رہے تھے توجہ سے اپنا کام۔ اس کا انداز شکایتی زیادہ تھا۔ کوئی مسلسل آپ کو گھور رہا ہو تو کیسی توجہ اور کیسا کام؟ میں کہاں گھور رہی تھی؟ اچھا پھر اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول پائی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ بہانہ اور چھپانا کیوں؟ تمہاری اپنی چیز ہے، جتنا مرضی دیکھو۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ پہلی بار اتنا قریب تھا، اور اچھی خبر یہ تھی کہ سب کچھ اس کے قابو میں تھا، ماں سوائے چہرے کی لالی اور پلکوں کی لرزش کے، جسے چھپانے کے لیے اس نے گردن جھکا لی تھی۔ ہاں، امان نے ایک گہرا سانس لے کے لمحہ بھر کو سر پیچھے کیا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ یہ تمہارا سرخ چہرہ اور شرماتی پلکیں میرا بڑا امتحان لیتے ہیں۔ اس کی آواز اور نگاہوں سے چھلکتے جذبات نور کے دل میں جاگی چنگاری کو ہوا دے رہے تھے۔ بڑی دیر تک امان خاموش رہا تو اس نے آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا۔ نور سے نگاہ ملتے ہی وہ مسکرایا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی وہ بھانپ گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں یونس انکل، میرے دوست کے والد سے بات کرتا ہوں، پھر ہم دونوں ان سے ملنے جائیں گے۔ امان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ دراصل انکل اگلے ہفتے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے اس وقت ان سے اس مسئلے پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں لگا۔ کوئی بات نہیں، ان کے عمرہ سے واپس آنے کے بعد دیکھیں گے، نور نے کہا، لیکن امان کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہر بار اچانک تمہاری مرضی، تمہاری اجازت کے بغیر ہوا فزیکل کانٹیکٹ تمہارے پینک اٹیک کی وجہ بنا ہے، رائٹ؟ اس کے تمہیدی سوال کے جواب میں نور نے اسبات میں ہلایا۔ ایکسپرٹ اور ڈاکٹرز کی مدد لینے کے ساتھ ساتھ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے؟ اب کہ نور سر جھکائے چپ اور ساکت ہی رہی۔ نور؟ اس کی خاموشی پر امان نے پکارا، میری طرف دیکھو۔ نور کو سر اٹھا کے اسے دیکھنا پڑا۔ میں اپنے پہلے دن کیے وعدے پہ قائم ہوں۔ تم نے اس مسئلے کے حل کے لیے میری چپ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسے فوراً ہی سمجھ آ گیا کہ امان نے غلط نتیجہ اخذ کیا ہے، سو سرعت سے اس کی بات کاٹ کر مخاطب ہوئی، میں اپنی حالت کی وجہ سے آپ کو پھر پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے جس تیزی سے پہلا فقرہ کہا تھا، دوسرا اتنا ہی آہستگی سے کہا۔ امان کا دل کیا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے اور اپنی پریشانی کی ساری ردات سنا ڈالے، مگر وہ لب بھینچ کر مسکرا دیا۔ آج ہم ایک چھوٹے سے تجربے سے شروعات کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری اجازت، مرضی اور خواہش سے ہوئے کانٹیکٹ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ امان نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے آگے کر کے ہتھیلی کھولی۔ نور کے گود میں رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں بند گئیں۔ امان نے حوصلہ دیتی آنکھوں سے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، جہاں صاف تحریر تھا، تم یہ کر سکتی ہو۔ نور نے بائیں مٹھی کھول کے ہتھیلی
کرتے کے دامن سے رگڑ کر خشک کی اور ہاتھ اٹھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ امان کی ہتھیلی سے ذرا فاصلے پر ہی تھا کہ کمرے کی خاموشی میں دروازے کی گھنٹی گونج اٹھی۔ اس شور پر مارے گھبراہٹ کے اس کا ہاتھ خود بہت پیچھے ہو گیا۔ امان نے بدمزہ ہو کے ایک گہرا سانس بھرا اور کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ نور بھی صوفہ چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ امان کرسی لیے واپس اپنی سابقہ جگہ پہ آ گیا۔ دروازے پر صالحہ اور رابعہ کی ساس تھیں۔ صالحہ نے بتایا کہ تم نے بڑا مزیدار گاجر کا حلوہ بنایا ہے، وہی چکھنے آئی ہوں۔ رابعہ کی ساس اندر آتے ہوئے بولی۔ حلوے اور چائے کے دور میں ان دونوں کا ساتھ دینے اور رابعہ کی ساس کے جانے کے بعد صالحہ کو دوائی دے کے وہ کمرے میں آئی تو امان سو چکا تھا۔ وہ بہت دیر تک پلنگ پر اپنی جگہ بیٹھی سوئے امان کو تکتی رہی، پھر اپنا تکیہ اٹھا کر کنارے سے اندر کی طرف آ کر امان سے محفوظ فاصلے پر لیٹ گئی۔ تکیے سے نیچے پلنگ کی چادر پر امان کا ہاتھ تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی ہتھیلی کی پشت کو چھوا، پھر دھیرے سے بقیہ ہاتھ چادر پہ رکھ دیا۔ اپنی نارمل دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر پیاس کے احساس نے امان کو جگایا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی سامنے نور کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا، لیکن اصل جھٹکا اسے اپنے ہاتھ کو چھوتی نور کی انگلیوں کو دیکھ کے لگا تھا۔ وہ اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے کئی خوبصورت احساسات میں گھرا دوبارہ سو گیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگا۔ مجھے تو ناول یہ بہت پسند آ رہا ہے، یقیناً آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.